اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا DQ 2024 اس دور قرآن کے سلسلے میں 14 پارہ سورہ الحجر آیت نمبر 55 سے ہم دیکھیں گے۔ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے۔ حفصہ شاہد کو دعوت دیتی ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کرے۔ إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلين قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے آدم اور ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والے رب، ہمیں بھی قرآن کو سکھا دے۔ سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے رب، ہمیں بھی قرآن کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے والی نظر عطا فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اس قرآن کے ذریعے ہماری پریشانیاں، دکھ، بیماری، تکالیفوں کو دور فرما دے۔ اس قرآن کی بدولت ہمارے رنج، غم، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ، یہ قرآن ہمارے سینوں کی بہار
दिलों का नूर, आँखों की ठंडक बना। दोनों जहानों में या अल्लाह राहत, सुकून, आराम, अमन अता फरमा। या अल्लाह हमें इसका नेक, मुत्तकी, परहेज़गार लोगों का इमाम बना। हमारी औलाद से भी दीन का काम लीजिए, कुरान का इमाम बना, मुत्तकी, परहेज़गार बना। अल्लाह हमारी इन काविशों को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 51 से हम देखेंगे। इन सूरतों में अल्लाह ताला ने रसूलों की कशमकश, दावत व तबलीग का काम किस तरीके से सरअंजाम दिया, और हमें भी बताया जा रहा है कि लोगों की कड़वी कसीली बातों पर कान नहीं धरना है। इस्तिकामत के साथ, तहम्मुल के साथ अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस तरीके से अंबियाओं ने उनकी कौमों के साथ कशमकश किया, किस तरीके से कौमों ने उन्हें झुटला दिया, फिर भी वो अल्लाह की खातिर सब्र कर कर तहम्मुल के साथ, इस्तिकामत के साथ अल्लाह के इस दीन के पैगाम को पहुंचाने में लग गए। लिहाजा हमें भी यही काम करना चाहिए, अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है। तो आइए यहाँ से जो है अंबा और रसूल का सिलसिला शुरू हो रहा है। आयत नंबर 51 से वो नब्बिहुम अन दैफी इब्राहीम, क्योंकि ये एतराज़ कर रहे थे ना कि फ़रिश्ता क्यों नहीं आते। अगर वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए हैं, आप पर आसमान से वही आती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, तो मोजेज़ात तलब किया गया पहले तो कि अच्छा मोजेज़ात दिखाइए, यहाँ एक आपका ये जो घर सोने का घर हो जाए, एक चश्मा जारी कर दीजिए, एक बाग क्यों नहीं, आपके साथ फरिश्ता क्यों नहीं आता, आपको हम इतना परेशान कर रहे हैं तो हम पर अजाब क्यों नहीं आ रहा। इन तरह तरह के एतराज़ात का जवाब अल्लाह ताला ने दे दिया। और फरिश्ता क्यों नहीं आता, इसके जवाब में अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया फरिश्ता भेजने की कुदरत रखते हैं, कोई भी मोजेज़ा दिखाने की अल्लाह कुदरत रखता है, लेकिन अल्लाह का तरीक़ेकार सुन्नत यही रहा, जब मोजेज़ात देखने के बावजूद अगर कोई ईमान नहीं लेकर आता, अल्लाह ताला नबी और उसके मानने वाले को बचा लिया जाता, तमाम कौम को अल्लाह ताला अज़ाब में मुब्तला कर देता। पिछली कौमों की दास्तान हम देख चुके हैं। तो अल्लाह ताला इनके एतराज़ात के जवाब में ये वाक़या यहाँ पर बयान किया जा रहा है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर दो खूबसूरत नौजवान इंसान की शक्ल में दो फरिश्ते आए। और नब्बिहुम अन दैफी इब्राहीम, उन्हें ज़रा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। इदा दखलू अलैहि, जब वो उनके पास आए, दाखिल हुए। देखिए एटिकेट्स, मैनर सिखाया जा रहा है। जब हम किसी से मिले, किसी के घर गए, फ़क़ालू सलामा, तो क्या करना चाहिए, सलाम कहना चाहिए, सलाम हमें कहना चाहिए। क़ाला इन्ना मिनकुम वजिलून, तो उसने कहा कि यानी जैसे फ़रिश्ते दाखिल हो गए। इसका ज़िक्र जो है हमें मुख्तलिफ़ सूरतों में मिलता है, सूरह साफ़ात में, सूरह सात में भी आता है। जैसे फ़रिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, दाखिल हुए, उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम कहा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी जवाब में इनको सलाम कहा और फौरी जो है घर के अंदर दाखिल हुए। एक भुना हुआ बछड़ा लेकर आए मेहमान नवाजी के खातिर। अल्लाह ताला हमें मेहमान नवाजी के आदाब बता रहा है कि कोई अजनबी क्यों ना हो जाए। हम तो मेहमान नवाजी कैटेगरी करते हैं, कोई अच्छे बड़े लोग आ जाए, समदन आ जाए, ससुराल वाले आ जाए, लड़के वाले आ जाए, तो हम उन्हीं के साथ मामला करते हैं। अगर कोई पड़ोस आ जाए, कोई गरीब गुरबा आ जाए, तो हम उनको उतना ध्यान में नहीं देते, उनकी उतनी तवाज़ो नहीं करते। लेकिन इस्लाम हमें सिखा रहा है, चाहे कोई क्यों ना हो जाए, हर एक के साथ जो है मामला 3 दिन तक मेहमान नवाजी। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखता है, उसे चाहिए कि मेहमानों की मेहमान नवाजी करे। चौथे दिन अच्छी तरह उनको खिलाए, उनके तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करे। चौथे दिन से जो है आम जो रूटीन आपका खाना बनता है, उसी में आप खिला ले, लेकिन वो आपके हक़ में सदका लिख दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया। तो हमारा दिन कितना खूबसूरत दिन है, कितना बेहतरीन दिन है, यानी वो जोड़ना चाहता है, तोड़ना नहीं है, और जो है केयरिंग शेयरिंग सिखाता है हमें। तो लिहाजा मेहमान के आदाब सिखा दिए गए हैं कि मेहमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाले।
अजनबी लोग आए, फिर भी सलाम कहा, जवाब दिया, फौरी अंदर चले गए और जो है भुना हुआ बछड़ा लेकर आए, उनकी खिदमत में पेश किया। लेकिन क्योंकि फरिश्ते थे, उन्होंने नहीं खाए, हाथ तक नहीं लगाए। देखिए, कोई मेहमान आए, आपकी मेहमान नवाजी को कबूल ना करे, या जो है कोई, तो अरब में भी देख लीजिए मेहमान नवाजी कबूल नहीं की जाती, हाथ नहीं लगाते, तो डर होता है कि किस नियत से आए होंगे, कहीं नाराज तो नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए कि क्यों नहीं खा रहे हैं। तो इनसे पूछा गया कि क्यों नहीं खा रहे हैं, तो कहा कि डरो नहीं, हम फरिश्ते हैं, आपके लिए खुशखबरी देने के लिए आए हुए हैं। यानी इसाक अलैहिस्सलाम हलीम इल्म वाले बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए हुए हैं। दूसरा, लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि वो कौम जो बुराई में मुब्तला हो गई है, उसका जो है अल्लाह ताला वक्त लेकर आ गया है, अब इसको अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो गई है। तो ये रोज सवाल करते थे ना कि फरिश्ते क्यों नहीं आते। अल्लाह फरमाता, देखो फरिश्ते आते हैं, एक तो खुशखबरी देने के लिए, दूसरा अजाब के लिए। तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला वाज़े कर दिया कि फरिश्ते आते तो हैं, तो लिहाजा यहाँ पर बता दिया गया। जब वो आए फ़क़ालू सलामा, तो उन्होंने कहा कि सलाम। क़ाला इन्ना मिनकुम वजिलून, तो वो गए, भुना हुआ बछड़ा लेकर आ गए, तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए, हमें तुमसे डर लगता है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सियाने लड़के की बशारत देने के लिए आए हैं, बिग़ुलामिन अलीम। इसाक अलैहिस्सलाम, देखिए इसाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल से बनी इसराइल निकली हुई ना, आज देख लीजिए इल्म के एतबार से इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए इल्म का लफ्ज़ है और इसाक अलैहिस्सलाम के लिए अलीम यानी इल्म वाले बेटे की बशारत देने के लिए। तो देख लीजिए आज जो भी है इल्म है, जो है नोबेल प्राइज विनर्स जो है ये यहूदी ही हैं, इनकी ज़हानियत देख लीजिए इन एतबार से। तो अल्लाह ताला ने 1450 साल पहले इस बात को वाज़े कर दिया, इस बात को वाज़े कर दिया कि देखा जाए कि किस तरीके से ये इनकी नॉलेज के एतबार से, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस के एतबार से देख लीजिए। तो जैसे कहना कि हम तुम्हें बेटे की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, खाला बशर तुमोनी अला अन मस्सनियल किब्र, क्या मुझे इस बुढ़ापे में औलाद की बशारत देते हो। कालू, फरिश्तों ने कहा, फबश्शरनाका बिलहक़ी फला तकुम मिनल क़ानितीन, जो सही ये है कि ये कैसी बशारत तुम मुझे दे रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, हम तुम्हें बरहक शहादत दे रहे हैं, तो मायूस ना हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल वमन यक़नुतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द्दाल्लून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एक नुक्ता, जो बे औलाद हैं, जो बेटे चाहते हैं, वो चाहे उम्र के किस हिस्से में क्यों ना पहुँच जाए। हम सोचते हैं ना कि वसाइल ज़राए होना है, यानी अगर बेटा होना है, औलाद होना है, तो इंसान के लिए जो है जवान होना ज़रूरी है, फलाना फलाना, लेकिन अल्लाह के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 से ऊपर हो गई है और बीबी सारा अलैहिस्सलाम बांझ है, पूरी उम्र उनको औलाद नहीं हुई। दूसरी बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से पहले साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए। तो कभी मायूस नहीं होना है अल्लाह की रहमत से। अब ये बच्चा क्या हिदायत लाएगा, अब ये बीमारी क्या ख़त्म होगी, हमारे हालात अब क्या सुधरेंगे, नहीं, अल्लाह की रहमत से। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं। तो यहाँ पर वाज़े कर दिया गया कि हाँ, उन्होंने जवाब दिया कि हम तुम्हें बरहक शहादत यानी बशारत दे रहे हैं, तो मायूस ना हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही होते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ फरिश्ते, तुम किस मुहिम पर आए हुए हो जिस पर आप हज़रत तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो वो बोले कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। इल्ला आला लूत इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन, सिर्फ लूत के घर वाले मुस्तस्ना है, इन सब को बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी, जिसके लिए अल्लाह फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल होंगे। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा बताओ किस मकसद के लिए आए हो, किस मिशन पर आए हुए हो। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है उस मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है। कौन सी मुजरिम कौम है? लूत अलैहिस्सलाम की मुजरिम कौम की तरफ हमें भेजा गया है।
قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین قال فما خطبکم ایھا المرسلون، جب پوچھا گیا کہ بھیجے ہوئے فرشتہ تو تمہارا کیا معاملہ ہے، جب وجہ پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان کے ان سب کو بچا لیں گے، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لے کر نہیں آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا ہے، نبیوں کے خاندان سے ہونا، اعلیٰ حسب نسب ہونا، مالدار ہونا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا، ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے، نبی ہونے کے باوجود نبی اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو نہیں دے سکے، تو ہدایت کا معاملہ ذمہ اللہ کا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اولاد کو ہدایت دے، فلانے کو ہدایت دے، ہمیں اس طرح تو دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی کا حسب نسب خاندان قبیلہ یہ کوئی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن، اس کے اعمال ایمان و عمل صالح ہی اس کو کام آئیں گے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے اللہ نے واضح کر دیا، اور دیکھ لیجئے آسیہ، بی بی آسیہ، فرعون ایمان لے کر نہیں آیا، تو یہ جو ہے ہدایت اللہ کے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے ہمیں بھی بتاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ تو بڑے دیندار، بچے کو دیکھو، اس کا فیشن دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو، اس کا جھبا دیکھو، اس کا کرتا دیکھو، ہم تو کرٹیسزم کرنے میں تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ فرماتا ہے ماں باپ دیندار ہونے کا مطلب نہیں کہ بچے بھی ہو۔ کون سے ماں باپ تعلیم تربیت اچھی نہیں کرتے بتائیے؟ بچے اب بچے ہوتے ہیں جب باہر جانے کے بعد ان کا مشن ویژن جو بدل جاتا ہے، دوست احباب، تو وہ اگر نہیں آتے ہیں دین کی طرف تو اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ہمیں اس طریقے کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اسی 2-3 آیتوں میں ہمیں کتنے سبق، مورل لیسن، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، کبھی بھی کوئی بھی رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اور جو ہے اولاد کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا کہ اللہ 20 عمر میں جا کے کیا دے گا، اللہ ضرور دے گا۔ اور تیسری بات یہ بتا دی گئی کہ نبیوں کے گھروں میں، خاندانوں میں پیدا کرنا اولاد کے لیے، کسی خاندان کے لیے بھی مفید نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے چچا عباس، دنیا میں جو کچھ چاہیے مجھ سے مانگ لیجئے، قیامت کے دن بھتیجا رسول ہے، باپ رسول ہے، یہ کہہ کر مجھ سے نہیں آنا۔ 3 اوقات ایسے ہوں گے میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک، جب انسان پل صراط پر گزر رہا ہے۔ نمبر 2، جب ترازو لگائی جائے گی، انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 3، جب اس کا رجسٹر نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جا رہا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہوں گے کہ اس میں جو ہے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو اپنے اعمال ہی آگے لے کر جائیں گے۔ سورہ تحریم میں بھی آیا ہے کہ اعمال ایک تو خبر میں بھی روشنی دیں گے، روشنی کی شکل اختیار کریں گے، دوسرا پل صراط میں بھی اسی روشنی میں جو ہے انسان آگے چل جاتا ہے۔ کسی کی روشنی ثنا سے لے کر حضر الموت جگہ کا نام ہے، کسی کی جو ہے اس کے بہت آگے ہوگی، کسی کی اس کے قدموں تلے، کسی کے ایک انگوٹھے، کسی کے تو نور ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے ذرا تم اپنا نور ہماری طرف ڈال دو، اس میں ہم کچھ چل لیں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا والد صاحب نیک کام کر رہے ہیں تو ان کے بدولت پورا ایک جو ہے پاس مل گیا تو پورے خاندان والے اس کانسرٹ میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کا عمل جنت میں لے جاتا ہے، تو ہمیں ہر ایک محنت کرنی ہے۔ ماں باپ کے نیک اعمال بچوں کو نہیں، بچوں کے اعمال کے ذریعے سے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے، ہر انسان کا اپنا عمل کاؤنٹ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ پلین میں سفر کر رہے ہیں تو دیکھیے آپ کی ٹکٹ، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ویزا، اسی پر صرف آپ اکیلے ٹریول کر سکتے ہیں۔ آپ کا چھوٹا 1 دن کا بیبی، 1 مہینے کا بیبی بھی نہیں کر سکتا، رول ہے نا۔ آپ کتنا بھی سمجھا لے منا لے، نو تو نو، بس ایسا ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ان اعتبار سے۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم یہ برائیوں میں مبتلا تھی، ہومو سیکشوالٹی۔ آج دیکھ لیجئے گندگی کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک تو نکاح دیر ہو رہا ہے، لڑکوں کو بھی دیکھ لیجئے، لڑکیوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ لڑکیاں تو ابھی ہمیں پڑھنا ہے، پڑھنے کے نام پر
لڑکیوں کو بھی جو ہے روک لیا جاتا ہے، ان کا نکاح نہیں. لڑکوں کو بھی ابھی ہم جاب نہیں، ہم اچھی طرح سیٹ نہیں ہوئے ہیں، یہ کہہ کر جو ہے نکاح میں دیری کر دیتے ہیں. جیسا انسان کو پیٹ کے ساتھ بھوک لگی ہوئی ہے، یہ فطرت کی بھوک ہے. لوگ جو ہے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے یہ کہتے ہیں جیسا پیٹ کی بھوک ہے اسی طریقے سے جنس کی بھی بھوک ہے. چلو جی، جہاں بھوک لگی پیٹ بھرنے کے لیے کہیں ریسٹورنٹ چلے جاتے ہیں تو کہیں جا کر باہر منہ مار لیں. یہ حرام ذریعے ہیں، حرام ذرائع کے ذریعے آج بدکاری برائی پھیل گئی ہے. اللہ اکبر. انسان اسفل السافلین میں گر گیا ہے، جانوروں کو تک نہیں چھوڑ رہی ہیں، بچیاں چھوٹی معصوم بچیوں کو تک نہیں. تو لہٰذا اس گندگی سے گھر کو، ماحول کو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے تو جلد سے جلد نکاح کیا کرے، نکاح میں تاخیر مت کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا اہل الشباب، اے میرے نوجوان گروہ، جلد سے جلد نکاح کیا کرو. نکاح تمہارے آنکھوں کی یعنی آنکھوں کی گناہ کو روکتی ہے، سکون کا ذریعہ ہے، راحت کا ذریعہ ہے، خوشی کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے، تمہیں برائی سے، گناہوں سے بچا کر رکھتی ہے. تو دیکھیے آج نکاح میں ہم کتنی دیر کرتے ہیں، اور پہلے تو سلیکشن میں ہی لگ جاتے ہیں. مس یونیورس چاہیے، مسٹر انڈیا چاہیے، اس طریقے سے کماتا کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، فلانا کیا ہے، اچھا کمفرٹ زون دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا. ہاں دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھ لے گا، سیکھ لے گا، بیوی آ کر سکھا دے گی. اس طریقے سے سلیکشن میں دیکھ لے، کوئی بات نہیں، لڑکی آئے گی تو ہم سکھا لیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بنیاد پر انسان نکاح کرنا چاہیے: حسب، نسب، خوبصورتی، مال و دولت، دینداری. جو چیز دینداری کو اہمیت دی جاتی ہے نا، ایک دیندار لڑکی کو لے کر آئیں گے نا، اس کے اندر تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے گی، اپنی ذمہ داری کو نبھائے گی، اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرے گی، اس کی ذمہ داریوں کو نبھائے گی، اپنی فرائض کو نبھائے گی، اور خاندان کو جوڑ کر رکھے گی، توڑنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور حقوق العباد، حقوق اللہ یہ کرے گی، نبھائے گی، اور بڑوں کے ساتھ بڑوں کی خدمت، بڑوں کے ساتھ ادب و قاعدہ، بچوں کے ساتھ محبت، شفقت. تو دیکھیے ایک دیندار لڑکی آتی ہے تو پورے گھر کو نمازوں کا پابند کر دیتی ہے. ایک ہمارے ملنے والے تھے، بالکل بہت ہائی فائی لوگ تھے، ان کے بچے نے جو ہے کہیں باہر پڑھنے کے لیے گئے، سیدھی سادی حجاب والی لڑکی سے انہوں نے نکاح کر کے ہی گھر آ گئے، کیونکہ کچھ اسٹیٹس میں پڑھ رہے تھے تو اب وہ دور تھا، کچھ ایسے حالات تھے، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، اب لے کر آ گئے. تو آ تو گئے لیکن سسرال والوں کو پسند نہیں، کیونکہ انہوں نے تو بہت خواب دیکھے تھے، ترازو تو سنبھال کر رکھے تھے کہ اتنا تول کر سونا لینا ہے، پتہ نہیں فرنیچر لینا ہے. ان کی لسٹ پہ لسٹ دھری رہ گئی، سیدھی سادی ایک بچی، اور خوبصورتی کے اعتبار سے اتنی بھی نہیں سیدھی سادی ہے، لیکن الحمدللہ. تو تھوڑے دن تو لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، تھوڑے دن تو ناراض رہے، اس سے منہ چھپاتے پھرے، وہ لڑکی سی بات نہیں کرنا، لیکن دیندار تھی، اللہ پر توکل تھا، جائز نکاح ہوا تھا. اب وہ تو انسانی فطرت ہے نا کہ ناراضگی ہوتی ہے، تو اس نے دیکھ لیجئے اللہ سے دعائیں بھی کرتی ہوئی کیسے ان کو دین کے ماحول میں لے کر آئی، بیٹھ کر ان کو حدیث پڑھانا، شام کے وقت میں لے کر گھر کا کام کرنا، ان کی خدمت کرنا. اور ان کی ساس جو ہے اکثر بیمار رہا کرتی، تو دیکھ لیجئے تھوڑے ہی دن میں ان کے دلوں کو ایسے جیت گئی. الحمدللہ الحمدللہ. وہ جو کل تک اس سے ناراض ہو کر اس کے شکوے شکایت کرنے والے، وہ ساس سسرے آج اس کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں سوکھتی. الحمدللہ. یہ ہے ایک دیندار لڑکی کو لے کر آ جائیں گے تو دیکھیے پورے ماحول کو کس طریقے سے نمازیں پڑھایا کرتی تھی. ان کی ساس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس نے قرآن پڑھنا سکھائی. الحمدللہ. آج دیکھیں ان کے 2 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، کتنا خوشگوار، کتنا. وہ کہتی کہ اگر میں کسی مالدار کو بھی لاتی، حسین و جمیل کو بھی لاتی، اتنا ہمارا جو وہ کیئر کرتی ہے، اتنی ہماری جو خدمت کرتی ہے، وہ دوسرے نہ کر پاتے. الحمدللہ. تو دیکھ لیجئے یہ ہوتا ہے. لیکن آج ہم آؤٹ ورڈ پر بہت شو بزنس کرنے کو دل چاہتا ہے نا ہمارا. تو آج پورے لوگ دیکھیے ایک ہر چیز بزنس ہو گئی، لین دین ایک بزنس بن گیا ہے. اچھا ہم تو کر رہے ہیں، اچھا ہمارے لیے کچھ نہیں، آپ کی بیٹی کے لیے گھر، گاڑی، بنگلہ، تاکہ وہ فیسلٹیز وہ دے دیں، پھر آرام سے ہو جائیں گے.
پہلے دل ملنا چاہیے، گھر کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے، اللہ کا تقویٰ، یہ میں کام کر رہی ہوں، یہ شکوے شکایتیں، یہ گلے کر رہی ہوں، یہ میں بیک بائٹنگ کر رہی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کے دل میں یہ گاڈ کانشیس ہوں گے نا، وہ کبھی شکوے شکایت نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائیں گے۔ جیسا CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں تو امپلائیز دیکھیے کیسے اٹینشن میں تھے کہ بھائی باس بیٹھ کر اندر کمرے میں دیکھ رہا ہے، از اٹ اور ناٹ؟ تو دیکھیے ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، انہو رقیب، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ یو۔ تو کیسے ہم جو ہے بددیانتی کر سکتے ہیں، کیسے کسی کی غیبت، کیسے پیٹھ پیچھے برائیاں کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، کیسے گھروں کو توڑ سکتے ہیں، بتائیے۔ تو گاڈ کانشیسنس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ لیکن آج خوبصورتی، حسب نسب، مال و دولت کہ کیا فائدہ ملے گا، کیا ملے گا، دیکھ لیجئے، کر کے لے کے تو آ جاتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں، اور جو ہے پھر شکوے شکایتیں۔ اب جب ماں باپ جب اس سے مطمئن نہیں ہوتے، بچے کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں، بچے کچے کان کے، تو پھر دیکھیے طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر عورت کے لیے سجدے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کے لیے ہے۔ تو آج ہماری لڑکیاں بھی دیکھ لیجئے کم پر راضی نہیں ہوتی، ہائی فائی ہونا ہے، کمفرٹ زون ہونا ہے، گھر میں کام کرنا نہیں چاہتی، کمفرٹ زون میں رہنا ہے، گھر میں جو بھی شوہر کی کمائی ہوتی ہے وہ اکیلا وہ انجوائے کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں بہترین تعلیمات دیتا ہے۔ عورت کو جو ہے، عورت کا عورہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسا CP میں موتی رکھی جاتی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے شادی سے پہلے باپ اور بھائی کو اس کا نگران بنا دیا اس کی دیکھ بھال کے لیے، اور شادی کے بعد شوہر اور بیٹا۔ ایک بات میں آپ تمام خواتین کو میرے سمیت آپ کو میں ایک بات نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی اطاعت بلکہ سورہ نساء میں بھی آیا ہوا ہے، قانتات صالحات، یعنی پاک دامن اپنے جو ہے شوہر کے غیب میں بھی، اس کے ایبسنس میں، اس کے پریزنس میں اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی، اور جو ہے شوہر کی اطاعت کرنے والی فرما بردار، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، نیک عورت دنیا کی تمام مال و دولت سے بہتر ہے۔ کسی کو نیک صالح عورت مل گئی نا، کیک کرنے والی، دیکھ بھال کرنے والی، شوہر کے مزاج کو جاننے والی، اس کو ہمیشہ خوش رکھنے والی، تو وہ جو ہے رمضان کے روزے رکھے، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اور سورہ نساء میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عورتوں کی بہترین عورتوں کی صفت بتا دی گئی ہے، قانتات صالحات بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر وہ دیندار ہوگی، علم جانی ہوئی ہوگی، تو پورے خاندان کو وہ علم دے گی۔ تو اچھی بیوی کی صفت جو ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بیان کی، 2 تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتے ہیں، 2 اس کے عدم موجودگی میں۔ موجودگی سے متعلق یہ ہیں کہ جب شوہر گھر میں ہو یا باہر کام کے لیے چلے جائے، شام گھر آ جائے تو بیوی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے، اس کے جسم، اس وقت عورت کے جسم پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے رہے، اپنی خاوند کے دل مو لینے والی ہو، اور خاوند اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دوسری یہ کہ خاوند اسے کھانے پینے کے متعلق کسی بات کے لیے کہے تو اس کو فوراً بچا لائے کہ بیگم آج یہ فلانی چیز بنا دیجئے، آج یہ بنا دیجئے، تو یعنی کہ ابھی تو میں کام کر رہی، ابھی آتے ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں، خوش دلی کے ساتھ بنانے کی کوشش کرے۔ یا اگر اسے بوس و کنارے کے لیے بلائے تو اسے جو ہے نہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر جو اپنے شوہر کی ناراضگی مول لیتی ہے، جب تک وہ شوہر سے راضی نہیں، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات دیکھ لیجئے، کوئی رشتہ جو ہے ٹیمپرری ہوتا ہے۔ بھائی ہیں، جب تک شادی نہیں ہوئی آپ کے بھائی ہے، شادی ہونے کے بعد آپ کا وہ میکے میں وہ مقام وہ مرتبہ نہیں رہتا۔
آپ 1 سے 4 دن جا کر بیٹھ جائیے، میکے والے خود سوچنے لگیں گے کہ پتہ نہیں کب جا رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ لڑائی جھگڑا کر کر چلے جائیں، بھابھی پوچھنے لگیں گے اچھا کب جا رہے ہیں، ماں باپ خود جو ہے نصیحت کرنے لگیں گے کہ کوئی بات نہیں بچے، یہ کر لو، صلح کر لو، معاف کر دو، کوئی بات نہیں، بچے ہیں، بیچ میں بچے رل جائیں گے، کوئی بات نہیں، ایک اور موقع دو، ایک اور چانس دو، سمجھا بجھا کر بھیج دیتے ہیں نا، کیونکہ بچی آپ کو لاڈلی ہے نا، پیاری ہے، کیوں نہیں رکھ لیے؟ کیونکہ نہیں چاہتے، کیونکہ اس کے بعد جو عورت کا وہ جو حشر ہونے والا ہے، حلیہ ہونے والا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ کوئی مطلقہ آ جائے، کوئی بیوہ ہو جائے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ بھائی جتنے چاہنے والے، محبت کرنے والے کیوں نہ ہو جائے، وہ بھائی شادی نہ ہوئے جب تک بھائی بنتے ہیں، اس کے بعد ان کی اپنی فیملی، ان کی اپنی ذمہ داریاں، ان کو وقت دینا پڑتا ہے، تو کہاں بہنوں کو وقت دیں گے۔ دوسرا، بیٹے بھی دیکھ لیجئے، جب تک شادی نہیں ہوئی ہے، بیٹے آپ کے بیٹے، شادی کے بعد ان کی اپنی فیملی ہو جاتی ہے، وہ توجہ، وہ خدمت ماں باپ کی نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کی آگے ایسی فیملی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے عورت کو پھر کون سہارا؟ ایک 50-60 کے بعد دیکھیے آپ ذمہ داری سے فارغ، بچوں کی شادیاں ہو گئے، وہ دونوں بڑھا بڑھی ایک دوسرے کے لیے، وہ جوانی میں کتنا ہی لڑ جھگڑ لے، کتنے ہی انبن کیوں نہ ہو جائے، اب ایک دوسرے کو سہارا بن جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے یہ سہارا نہ ہونے کی وجہ سے فرسٹریشن، ڈپریشن، چڑچڑے ہو جاتی ہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑے، اور طلاق کی ریشیو جو بڑھ گئی ہے ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، مسلم معاشرے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شوہر کا اصل مقام سمجھا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کے تابع بنایا ہے، اور حکم دیا شوہر کو بھی کہ اس کے اوپر زور زبردستی نہ کرے، جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، اس کو عزت کے ساتھ اس کا نان نفقہ سب کچھ انتظام کرنے کا، اور گھر میں رانی بنا کر رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ محنت میں مزدوری وہ کرتا ہے، لا کر تمہارے ہاتھ میں ڈالتا ہے، تو گھر کو تم چلاتی ہو، تو کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا۔ لیکن یہ چھوڑ کر آپ اپنا گھر چھوڑ کر جب جاتی ہیں تو پھر دیکھ لیجئے وہ عزت نہیں ملتی میکے میں، چاہے کتنے بڑے مالدار لوگ بھی کیوں نہ ہو جائیے۔ تو اپنے عورت جو ہے، اپنا اصل گھر شوہر کا گھر ہے، اپنا اصل مقام شوہر کے دل میں ہوتا ہے۔ تو ہم عورتوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ شوہروں کے دلوں میں ان کا مقام، ان کے دلوں میں اپنا مقام بنانا ہے۔ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیجئے، نفرتیں، عداوتیں، کس میں برائی نہیں ہوتی، اس کی برائی کو چھوڑنا، اچھائی کو لینا۔ ہر ایک میں کوئی ویک پوائنٹ ہوتی ہے، اس ویک پوائنٹ کو جو ہے چھوڑ دینا ہے۔ بعض لوگ جو ہے ناراض ہوتے ہیں، بعض لوگ غصے میں آتے ہیں، بعض لوگ بات نہیں کرتے، بعض لوگوں کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ کوئی نہ کوئی ایک 20 برائیاں ہوتی، ایک اچھی عادت تو ہوگی نا، اس 20 برائیوں پر ایک اچھی عادت بھاری ہو جاتی ہے، ایک سہارا ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کا حق بنتا ہے، اس سے آپ مانگ سکتے ہیں، اس سے آپ کوئی بھی چیز ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹے سے حق سے نہیں مانگ سکتے، حالانکہ ہے ماں باپ کے لیے، لیکن ایک ایج کے بعد دیکھ لیجئے آپ کو خود بچوں کے پاس ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے، شرم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ میں بچوں سے مانگوں، اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح بھائی ماں باپ کے پاس مانگو، شرم آنے لگتی ہے، لیکن شوہر کے پاس ہم بنداس مانگ لیتے ہیں۔ تو ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے جو ہے ان کی اطاعت، عورتوں کے لیے جنت کا راستہ شوہر کی اطاعت سے ہی گزرتا ہے۔ تو ان کے خلاف جا کر، ان کے خلاف مہم جمع کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور خامخواہ بچے جو ہمیشہ جو میاں بیوی لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں، تو بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی، ان کا بھی وہی معاملہ، وہی رویہ ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے، تو عورت کو ہی، عورت میں اللہ تعالیٰ نے لچک پیدا کر دیا ہے۔ جیسا پانی دیکھ لیجئے اپنا راستہ نکال لیتا ہے، جس برتن میں ڈالے اس میں وہ شیپ آ جاتا ہے، تو عورت میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی یہ صلاحیتیں دے دی ہیں، تو شوہر کو پکڑ کر رکھے، اس کے دل میں محبت کے ساتھ اپنا گھر بنائے رکھے، اس کے گھر کو جنت بنائے۔ تو کسی خاتون نے جو ہے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک مقام بڑھ کر دے دیا اور عورت کو جو ہے اس کے تابع کر دیا، عورت کی بات سننے کے لیے شوہر کو کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ عورت بھی تو اچھی بات کہتی ہے، تو عورت کو کیوں اس کے تابع نہیں بنایا؟ تو اس عالم نے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میرے 4 ہیں۔ تو دیکھو اللہ نے تمہیں ایک مرد کا تابع بنایا اور 4 مرد کو تمہارے تابع بنا دیا، اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، دیکھو ان کے تابع فرما رہو گی تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مقام دیا ہے، اس مقام کو کھونا نہیں ہے،
اس کو گوانا نہیں ہے، یہ اپنا گھر سمجھنا ہے، اور شوہر کی دیکھ بھال، اس کے کھانے پینے کی، اس کے مزاج کی، اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ دیکھیے وہ خوش رہ گیا تو آپ کو بھی خوشی، آپ کو بھی جو ہے کھلائے گا پلائے گا، آپ کے بھی دیکھ بھال کرنے لگے گا، بچے بھی اچھے ہوں گے، بچے بھی خوشگوار ماحول میں پلیں گے بڑھیں گے، تو دیکھ لیجئے گھر جنت بن جائے گا۔ تو یہ وہی بات میں نے ایٹیٹیوڈ جو بتائی تھی آپ کو، کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہی ہوتا ہے انسان کو گھر جنت سے جہنم بنانے پر مجبور کر دیتا ہے، کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اس کے کیوں تابع، میں اس سے معافی کیوں کروں۔ یہ انا آ جاتی ہے نا، انانیت آ جاتی ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، تکبر، شیطان والا قصہ، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، مجھے تو آگ سے بنایا، اسی کو تو مٹی سے اپنی آپ کو سپیریارٹی کہنے لگیں گے، دوسرے کو انفیریٹی کا جو آ جائے گا، آپ کے اندر کمپلیکس آ جائے گا، میں بڑا یہ چھوٹے، تو پھر دیکھیے خاندان وجود میں نہیں آئیں گے، گھر نہیں بنے گا۔ گھر کا مطلب چار دیواری کا نہیں، گھر کا مطلب خاندان والے، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا، ہنسی مذاق، تو یہ خوشگوار ماحول ہمیں بنانا ہے۔ جہاں کسی کی برائی دیکھ لیے پیار محبت سے ٹوکنا ہے، برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے شوہر کی یہ عادت پسند نہیں ہے، وہ فلانا پسند نہیں ہے۔ شوہر تو پسند ہے نا، جب شوہر پسند ہے، اس کی عادت بری ہے، تو اس عادت کو چھڑانے کی کوشش کرنا ہے۔ دوا بھی دعا بھی۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا تم صحت مند ہو جائیں تو جب میں تمہاری بیوی، نہیں نا، کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنی جو ہے اس کی کیئر ٹیک کرتے ہیں، دوا بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جسمانی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر اخلاقی یا روحانی بیماری کوئی ہے، اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ دیکھیے اگر جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جنت میں بھی انسان کو جو ہے اس کی پوری فیملی رہے گی تو ہی وہی خوش رہے گا۔ اسی لیے جو ہے جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد لا دیا جائے گا جنت میں، تو بچے ہوں گے، سب کو جو ہے جنت میں لایا جائے گا۔ تو گھر مکمل ہوتا ہے گھر کے افراد سے۔ گھر کا مطلب بڑا سا بنگلہ، گاڑی، موٹر، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا دل اندر سے بجھا ہوا ہے، دل خوش نہیں ہے، اکیلے ہیں، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، نوکر چاکر، آپ اور آپ کے شوہر، کچھ خوشی ہوگی آپ کو؟ وہ پتہ نہیں صبح گیا، پتہ نہیں شام آیا، تھکا مارا، بس۔ تو یہ کوئی زندگی ہوتی ہے؟ تو ان باتوں پر غور کریے، کم پر راضی ہو جائیے، قناعت پسند ہوئیے، شوہروں سے محبت کریے، ان گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کریے، ان کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریے، ان کے لیے دعا کرتے رہیے۔ تو دیکھیے یہ طلاق کا خلا کا ریشیو کم ہو جائے گا، شوہر بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائے، بیوی بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ اور جو ہے زیادہ تر کہیں دیکھا جائے کہ خواتین کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کہیں دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کی وجہ سے، بد کلامی، بدتمیزی، بد تہذیبی کی وجہ سے، دونوں میں بھی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی کم پر صلح ہو جاؤ، صلح تمہارے لیے ہر حال بہتر ہے، لیکن شوہر کا گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ اگر وہ دوسرے نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر تمہیں اولاد نہیں وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا پہلی عورت کو بھی گھر میں رکھو۔ اگر تم چھوڑ دو گے تو بیچاری کا پرسان حال کون ہوگا؟ ہاں دوسرا نکاح کرو، اولاد ہے، جائیداد ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام میں ہر قسم کی جو ہے مسئلے کا حل بتا دیا گیا ہے، لیکن وہی بات انانیت، میں کیوں رہوں، اور تکبر، اور اپنے کو کمتر، دوسرا نکاح کر لاگے تو مجھے نہیں پوچھے گا، اس لیے میں خود گھر سے چلے جاتی ہوں۔ چلے جائیں گے آپ، کیا ہو جائے گا؟ آپ ہی گھر بھٹکتی پھرے گی، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں، روتی رہیں گی، ڈپریشن، فرسٹریشن، بیماریاں، کیا ہوگا؟ اس سے تو بہتر گھر میں ہوتی، کبھی نہ کبھی شوہر بھی تمہارے پاس آتا جاتا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے گھروں کو جنت بناؤ، کم پر راضی ہو جاؤ، اللہ سے دعا کرتے رہو، رزاق تو اللہ ہے، کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ تو یہ ایک ضمنی بات رہی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے دین کے اعتبار سے بھی شوہر اگر دیندار ہے تو بیوی کو دین میں لانا ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کو لانا ہے، نمازوں کی پابندی، ہر گھر میں قرآن کے سرکلز ہونا ہے، قرآن اسٹڈی کرنا ہے، رات میں مل بیٹھ کر سونے سے پہلے جب بھی فرصت ہوتی ہے قرآن پڑھیے، بچوں کو لے کر قرآن میں کیا لکھا ہے، 5 آیتیں، ترجمہ، تفسیر، الحمدللہ دیکھ لیجئے، ایک دوسرے سے انسیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کام کرنا ہے، گھروں کو جنت بنانا ہے۔
تو صرف جو ہے یہ نہیں کہ کیا کھائیں گے کیا نہیں، کیا گھومیں گے، یہ نہیں ہے، کھائیے پیے گھومیے، لیکن مین جو ہے آپ کا انٹینشن دین سیکھنا ہے، گھر کو دین پر قائم رکھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، نبی جو ہے شوہر ہونے کے باوجود لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں، فرشتوں نے آ کر کیا کہا، جیسے لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے آ گئے، بیوی نے جا کر بتا دیا ہومو سیکشوالٹی، مرد سے جنسی خواہشات پورا گیا کرتے تھے، سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا، دیکھو میرے مہمانوں کے سامنے میری بے عزتی مت کیا کرو۔ تو کہنے لگے کہ قوم کی بیٹیاں ہیں یا میری بیٹیاں ہیں؟ تو کیا کہنے لگے، اے لوط کیا تم نہیں جانتے ہم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ تمہاری بیٹیوں میں، عورتوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو اللہ سے ڈرو۔ کیا تم جو ہے مجھے بے بس سمجھتے ہو؟ کاش کہ میرا جتھا ہوتا، میرا خاندان ہوتا، بیک میں میرے کوئی سپورٹ ہوتا تو میں تم سے نمٹ سکتا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ فرشتوں نے کیا کہا، ڈرو نہیں، ذرا رات گزرنے دو، صبح جو ہے ان پر عذاب آنے والا ہے۔ دیکھو جو ہے آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو لے کر نکلنا، یاد رکھنا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں آئے گی۔ نمبر 2، کوئی مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یہ 2 کنڈیشنز جب صبح سویرا علیہ صبح ہوا، آپ سب کو لے کر نکلے جو ایمان لے کر آئے تھے، بیوی جو ہے پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش، اللہ اکبر، پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے ان پر برسائی۔ یہاں پر یہ ذکر اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ذریعے مشرکین مکہ کو بتانا، تم سوال کرتے تھے نا کہ فرشتہ کیوں نہیں، فرشتہ کیوں نہیں، دیکھو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ بھیجے خوشخبری دینے کے لیے، عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تمہارے پاس بھی آئیں گے، جب تمہارا وقت ختم ملک الموت بھی آئیں گے، اور تمہاری قوم کو عذاب دینے کے لیے بھی فرشتوں کو بھیجا جائے گا۔ ان 2 وجوہات سے ہی فرشتوں کو ہم نازل کرتے ہیں۔ کیا ہم نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر، جنگ احد میں 1000 جنگ بدر، 3000 جنگ احد میں ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد نہیں کی؟ بھیجتے ہیں، بھیجنے پر قادر ہیں، لیکن تمہارا ہی دیکھ لیجئے، تمہارا ہی نقصان ہوگا، وارن کیا جا رہا ہے۔ پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی آ کر پوچھا کرتے تھے نا، ہر زمانے میں ہر نبی کو یہی سوال، اچھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، کب آئے گی، ذرا لے کر آؤ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو فرشتوں نے آ کر یہی کہا کہ جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم تم سب سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہیں، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، یعنی تمام لوگوں کو آگے بھیجے، پیچھے آپ رہنا ہے، لیڈر پیچھے رہنا ہے، ہمارے پاس لیڈر آگے رہنا ہے، پیچھے رہنا ہے، آپ کو تمام لوگوں کو آگے بھیج کر اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے، تم میں سے کوئی جو ہے پلٹ کر نہ دیکھے گا، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جس طرف جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، تو ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ تو اتنے میں شہر کے لوگ جو ہے ان کی جو ہے جڑ کاٹ دی جائے گی، فرشتوں نے کہہ دیا۔ اب اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھا گئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہے، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ تو بول اٹھے کیا بار بار تمہیں منع نہیں کر چکے؟ ہم کیا لوط تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں ہیں یا قوم کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ کسی سورے میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم نہیں، یہاں پر جان کی قسم۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی آپ کی جان کی قسم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چھایا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کر یعنی ان کے پاس جو پورے جو ہے قوم کے لوگ آ گئے، ایسا جیسا کہ ان پر نشہ طاری تھا۔ آپ کی جان کی قسم اس وقت وہ نشہ ان پر چھایا ہوا تھا۔ آخر کار
उन पर एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तलपट कर रख दिया। उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश हमने बरसाई। और क्या हुआ? फजालना आलियाहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। इन पर देखिए 3 किस्म के अजाब आए। आयत नंबर 73 से 75 तक वाज़े कर दिया गया। फ़अख़ज़तहुमुस सैहतु मुशरिक़ीन। इन पर जो है एक चिंगाड़, एक ऐसी आवाज आई कानों को बहरा करने वाली। उसके बाद फजालना आलिहा व साफिलहा, उनका नीचे का हिस्सा ऊपर हो गया, ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया। जलजला आया तो देखिए पूरी जमीन हिलने लगती। उसके बाद वो अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, पत्थरों की बारिश। अल्लाह अकबर। क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी इतना बुरा फेल है कि अल्लाह का गज़ब इस बस्ती पर। सद्दुम और आमरा की बस्तियां आज भी देखिए जो डेड सी होती है, और इतना अल्लाह का अजाब के जो है आज भी असरात नुमाया होते हैं। अंडा डालिए वो अंडा उबल जाता है, मछली वहां पर जाती है तो मर जाती है, उस रुए जमीन पर एक तिनका तक नहीं उगता। डेड सी जिसको कहते हैं। आमरा और सद्दुम की बस्तियों पर अल्लाह का अजाब 3 तरीके से, एक धमाका, एक चिंगाड़, एक आवाज। दूसरा जो है निचले का हिस्सा ऊपर हो गया, ऊपर का हिस्सा नीचे, पत्थरों की बारिश। इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिन लिलमुतवस्सिमीन। और इस वाक़े में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहब फरासत हैं। और वो इलाका जहां ये वाक़ई पेश आया था, ये जो है इनके गुजरगाह पर, चौराहा पर रहा करता था। जब ये आया जाया करते थे तो इन बस्तियों पर से वो गुजरा करते थे। उसमें सामान इबरत है उन लोगों के लिए जो साहब ईमान हैं। और ऐकल वाले जालिम थे। तीसरी कौम का किस्सा बयान किया जा रहा है। आयत नंबर 78, व इन काना अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन। ऐका वाले जालिम थे तो देखो कि हमने उनसे कैसे इंतकाम लिया। उन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाक़ई हैं। इसके बारे में आता है कि यानी ये हिजाज का इलाका देख लीजिए, ये पकी हुई मिट्टी के पत्थर, ये जैसे शाहब साकिब जिसको हम कहते हैं, मिसाइल जैसा जो है इन लोगों पर काम किया था। इस तरीके से अल्लाह ने इस बस्ती को तितर बितर कर दिया, अजाब में इनको मुब्तला कर दिया। और आइका वाले कौन थे ये? यानी ये हिजाज से शाम और इराक से जो है मिस्र जाया करते थे। यानी इनका रूट क्या था? हिजाज से शाम, सीरिया और इराक से मिस्र जाया करते थे। ये तबाहशुदा इलाके रास्ते में इनके पड़ते थे। ये जो अरब के लोग जो है मक्का मदीने वाले जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे ना, तो ये सीरिया जाते, वहाँ से इराक से फिर मिस्र जाया करते, तो वहाँ पर हाईवेज पर ये तबाहशुदा इलाके रास्ते में इनके आया करते थे। तो उमूमन जालिम लोग तबाही के लिए उनके आसार देखते, जो इसे पूरे इलाके में आज तक नुमाया है। और इलाका बहरे लूत जिसको कहते हैं, बहरे मुर्दार, डेड सी, मशरिक और जुनूब में वाक़ई है। और उसकी खुसूसियत के साथ इसमें कोई हैवानी हिस्सा, जोग्राफियाने के तौर पर जो है जोग्राफिकली जो बताया जाता है, यहाँ पर कोई एक तिनका नहीं उगता, कोई जो है यानी जानदार भी जो है यहाँ पे ज़िंदगी की रमक इसके अंदर नहीं होती। अल्लाह ने वाज़े कर दिया। तो देखो हम किस तरीके से इनको तबाह ताराज कर दिया। और हिजर के लोग, ये हिजर के लोग कौन है? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हैं। इस कौम का नाम बिन मदियान भी था, और मदियन उनका मरकजी, उनका कैपिटल था। कहते हैं कि उनके पूरे इलाके को भी, और इस शहर को भी कहते हैं, और उस पूरे इलाके को भी मदियन का इलाका कहते हैं। रहा आइका, तो ये तो तबूक का जो है पुराना नाम, तबूक का इलाके का पुराना नाम है। और इसका जो है, इसका हिजर का लक़वी माने क्या होता है? घने जंगल। तो आज का आइका एक पहाड़ी नाम से लेकर नाम का नाम है। और इस तरीके से मदियन और अस्हाबे ऐका का इलाका भी हिजाज से फ़लस्तीन और सीरिया जाते हुए रास्ते में पड़ते हैं। ऐका का शहर भी, जिसका पुराना नाम जो है तबूक है, और दूसरा जो है मदियन का इलाका।
یہ دونوں حجاز سے فلسطین اور شام کے روٹ پر یہ بستیاں، اجڑی ہوئی بستیاں، اللہ کے عذاب کے جو مستحق ہو چکی بستیاں، یہ آج بھی موجود ہیں۔ یہ قوم سمود کا علاقہ ہے۔ اس کے کھنڈر مدینے کے جو ہے مغربی علاقے میں جو ہے اولا چند میل کے دور پر جو ہے واقع ہے۔ مدینے سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ پر یعنی ہائی ویز پر جو ہے یہ علاقے آج بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے علاقے سے آیا جایا گیا، آپ نے فرمایا کہ جلدی ان علاقوں سے گزرا کرو۔ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑ، یہ قوم سمود کے عمارتیں جو انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے بنایا، بہت بہترین ویل سیولائز، طاقت، جنگجو، بہادر قوم تھی۔ مین پاور، منی پاور، مائنڈ پاور سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن دیکھو جب انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر جو ہے تابڑتوڑ عذاب نازل کیا۔ آج بھی دیکھ لیجئے حجاز کے علاقے میں یہ سرخ رنگ کے پہاڑ ہیں، یہاں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر اس کے اندر بنائی تھی۔ ان کے نقش و نگار اس وقت ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے مکانات میں اب سڑی گلی انسانی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، دیکھو یہ تمام علاقوں سے تم گزرتے ہو، ونس اپان اے ٹائم کیسے سپر پاورز تھی، لیکن آج کیا ہو گئے؟ انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، نبیوں کی بات نہیں مانی، معجزات طلب کیے۔ ہم نے اونٹنی کو برآمد کیا، لیکن کیا کیا انہوں نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ کا سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ نے عذاب ان پر نازل کیا۔ ایک دھماکہ، ایک چنگاڑ کیا ہوئی، زمین شک، پوری کی پوری بستی کو اللہ نے تل پٹ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو یہ اللہ کی سنت رہی۔ اللہ مہلت دیتا ہے، موقع بار بار تمہیں فراہم کرتا ہے، لیکن تم ضد اور ہٹدرمی میں مبتلا ہوتے ہو، قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن سننا پڑھنا اس کے لیے وقت نہیں لگاتے۔ تو پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے، اللہ کی یہ قانون، اللہ کا سنت نہیں کہ اللہ تمہیں مواقع دے اور آپ جو ہے ان مواقعوں کو یوٹیلائز نہ کرے۔ ابھی بھی وقت ہے، انسان کو جو ہے اس کلام کے طرف آنا چاہیے۔ اللہ ان اجڑی ہوئی بستی، ان اجڑی ہوئی قوموں کے عذاب شدہ قوموں کا ذکر کر رہا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ بعض لوگ اپنی بیماری سے، اپنے حالات سے، اپنے اولاد سے تنگ ہو کر کبھی اولاد کو کوستے ہیں، کبھی اپنے آپ کو، اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی موت کو طلب نہیں کرنا چاہیے۔ موت تو آئے گی، آپ مانگے نہ مانگے، اس سے تو بہتر ہے کہ عافیت طلب کیا کرو، بہتری طلب کیا کرو، اللہ سے رحمت مانگو، عذاب کیوں مانگتے ہو؟ سأل سائل، مانگنے والے نے بھی کیا مانگا؟ عذاب مانگا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اللہ کی رحمت مانگتے۔ جتنا تم جو ہے رحمت مانگنے میں، دعاؤں کی قبولیت میں جلدی کرتے ہیں، ویسے ہی اگر اللہ تعالیٰ عذاب لانے میں، موت دینے میں، تمہاری دعاؤں کو، بری دعاؤں کو قبول کرنے میں جلدی کرتا، نقصان تمہارے لیے ہی ہوتا۔ موت چاہتے ہیں، موت آ جائے گی، کیا کرو گے؟ زندگی ہے، کبھی نہ کبھی ہدایت تو ملے گی، کبھی نہ کبھی تم صراط المستقیم پر آؤ گے، راہ راست پر آؤ گے، گناہوں کی بخشش ہوگی، موقع ہے نا، تم خود اپنا موقع کو گنوا رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی موت طلب نہیں کرنا چاہیے، موت کے بدلے اللہ سے رحمت، اللہ سے دعا، اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ پوچھ بھی رہے ہیں تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ اچھا آ بھی گئی، کیا کر لو گے؟ کیا اس عذاب کو ہٹا سکو گے؟ عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو ہے ہم پر ایسا ہی عذاب آ جائے۔ بیماری کیا کوئی عذاب سے کم؟ کوئی فتنہ کوئی عذاب سے کم؟ بچے نافرمان ہو جانا کوئی عذاب سے کم ہے؟ مفلسی میں مبتلا ہو جانا، مفلسی کی وجہ سے کسی فتنے میں مبتلا ہو جانا کوئی عذاب سے کم ہے؟ بیماریاں جسم کو گھیر لی ہیں، کوئی عذاب سے کم ہے؟ کیا عذاب مانگ رہے ہیں؟ اس کے بدلے میں اللہ سے عافیت مانگیے، دعا کریے، اللہ اس بیماری کو دور کر دے۔ اللہ بہترین کام کروں گی، اللہ قرآن کو سنوں گی، پڑھوں گی، نماز پڑھوں گی، اللہ سے کچھ وعدے کر لیجئے، پچھلی گناہوں کی معافی مانگیے۔ تو
تو یہ قوموں پر عذاب الہی نازل کر کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے دیکھو کس طریقے سے ہم نے قوموں کو کیسے تباہ کر دیا، اسی طریقے سے ہم ایک دن تم سب کو ختم کر دیں گے، جمع کریں گے، پھر زندہ کر کر تم سب کو ہمارے وہاں آنا پڑے گا۔ اللہ واضح کر رہا ہے۔ لیکن ان تمام نصیحتوں کو آج بھی لوگ پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اچھا 15 سینچری میں آئے گی، 2024 میں آئے گی، یہ کرتے ہیں۔ اچھا آ گئی، بتائیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کریں گے کیا، بچ سکو گے؟ ایک دیکھیے پانی کا ریلا آتا ہے تو پانی کے ریلے سے ہم نہیں بچ سکتے، عذاب سے کیا بچ سکیں گے؟ کوئی بیماری آ گئی، کیا بیماری سے بچ سکو گے؟ اللہ اکبر۔ تو کیوں اللہ سے ایسی دعائیں مانگتے ہو جو اگر اللہ پورا کر دے تو تمہارے لیے عذاب ہوگا؟ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے رحمت مانگو، اللہ سے بخشش کی دعا مانگو، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو۔ اس کے بدلے میں جو ہے عذاب مانگتے ہیں، دیکھ لیا جائے گا، فلانا ہوگا، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کبھی دیکھ لیجئے ویران اجڑی پڑی ہوئی بستیوں کو دیکھیے جو کھنڈر ہو چکے ہوتے ہیں، آج ہم نے پکنک سپاٹ بنا لیا ہے، مقبرے ہیں وہاں پر، خبر ہے فلانے کی، جاتے ہیں عروس میلے ٹھیلے اور پکنک سپاٹ بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی نے جب قوم سمود کے علاقے میں گئے تو صحابہ اکرام نے جو قوم سمود کے علاقے کے لوگ جو ہے جس کنویں سے پانی لیا کرتے تھے اس سے پانی لے کر آٹا گوندا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آٹے کو پھینک دو، اس کنویں سے پانی مت لو، اس کنویں سے پانی لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ تو اصحاب ہجر کا مطلب کون ہے؟ قوم سمود ہے۔ یہ ہجر کا علاقہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک مشہور وادی ہے جہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے، اور جو ہے شام کا مطلب سیریا کے حجاز سے گزر کر اس وادی سے ہوا کرتے تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن اس قوم نے تکذیب کر دی۔ اور جب ایک نبی کی تکذیب کرنا تمام نبیوں کی تکذیب کرنے کے برابر، انہوں نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ نبی ہیں تو پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، لیکن جن کے دلوں پر اللہ کے کفر کی مہر لگ گئی تھی انہیں کب ہدایت مل سکتی تھی؟ انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی، اس کے بعد انہیں انتہائی شدید خطرناک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ایک دھاڑ، ایک چنگاڑ، ایک چیخ کیا ہوئی، پوری کی پوری بستی بجھ گئی۔ جو پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنایا کرتے تھے وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، کذبت ثمود المرسلین، سورہ شورى میں بھی آتا ہے، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہا تھا تم ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجرت تو اللہ رب العالمین ہی کے ذمے۔ کیا تم ان چیزوں کو جو یہاں ہے بے خوف چھوڑ دیا جائے؟ باغوں، چشموں میں، کھیتیوں میں، کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس حال میں کہ خوب ماہر ہو ان تمام چیزوں میں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو۔ اور فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، سورہ اعراف 84 میں آتا ہے، ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش، بس دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہو گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، یعنی چوتھے دن کی صبح کے وقت ان پر عذاب آیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، سورہ ہود میں پڑھ کر آئے ہیں 26 28 آیتوں میں۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا، انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے ہوئے تھے، اوندھے منہ گرے پڑے ہوئے تھے، جیسے اس میں رہے ہی نہیں۔ تو سن لو، بے شک سمود اپنے رب سے کفر کی، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، سورہ قمر میں آتا ہے، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگار، ایک چیخ بھیجی۔ بجلی کی ایک کڑک کیا تھی؟
کہ پوری کی پوری بستی بجھ گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبوک جاتے ہوئے مقام ہجر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا لیا، اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا جن پر عذاب الہی اترا ہے ان کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرو، اگر رونا نہ آئے تو ان بستیوں میں نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان ان کے درمیان کی ہر چیز کو بے مقصد بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ انہیں دیکھ کر ان کے خالق کو یاد کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس لیے کہ جو اس کی ناشکری کرے گا، کفر کی راہ اختیار کرے گا، اس سے ہلاک کر دے گا۔ آخرت میں تو انہیں بڑے دردناک عذاب دیا جائے گا جس کی آمد میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ اپنی قوم کے ساتھ اے نبی عفو درگزر سے کام لیجئے، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں عجلت نہ کیا کرے۔ اگر نبی بد دعا کرتے قوم کے لیے تو پھر دیکھ لیجئے ان کے لیے ہلاکت ہو جائے گی، تو اے نبی اپنی قوم کے لیے ہلاکت نہ بنیے، یعنی ان کے لیے بد دعا نہ کریے، عفو درگزر سے کام لیجئے، نرمی کا معاملہ کریے۔ دیکھیے کیسے صالح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اپنی قوموں کے حق میں بد دعا تھی۔ نبی کی دعا، اللہ اس قوموں سے، ظالم قوم سے نجات دے، تو پھر دیکھ لیجئے اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریے۔ اور آخری آیت میں کہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی شے اسے عاجز نہیں کر سکتی، وہ ان تمام اجسام کی خبر رکھتا ہے جو مر کر اور مٹی میں گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں بھی دیکھ لیجئے، بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے پہلو پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا زمین اور آسمان کی پیدائش؟ اللہ یہ رات نہ رکھتا تو کیسا ہوتا، دن نہ رکھتا تو کیا ہوتا؟ جو لوگ بیماری میں زندگی گزار رہے ہیں، رات ہوتے ہی ڈر گھبراہٹ، پتہ نہیں رات کے وقت کچھ ہو جائے تو کہاں لے کر جائے، کیسے صبح کا انتظار۔ صبح ہوتی ہے تو ایک ہمت آ جاتی ہے یا نہیں؟ بتائیے کہ ہم نے اس رات اور دن، جب رات گزر جاتی کٹ جاتی، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ رات کٹ گئی، تیرا شکر احسان تو نے دن میں لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مسنون دعائیں ہیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر، حمد و ثنا تعریف تیرے ہی لیے، مرنے کے بعد زندگی دی۔ جب دیکھیے ہم سو جاتے ہیں، نیند موت کی بہن ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، جب ہم سو جاتے ہیں اللہ ہمارا شعور لے لیتا ہے، لیکن ہماری جان چل رہی ہوتی ہے نا، ہمیں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو دیکھ لیجئے صبح نصیب ہی نہیں ہوتی، دیکھتے ہیں کہ بس روح قبض کر لی گئی۔ تو جن کی واپس، یعنی ابھی ان کا وقت ہے، اللہ ان کی روحوں کو واپس کر دیتا، ان کا شعور واپس کر دیتا ہے۔ تو اللہ شکر تیرا، ایک اور صبح نصیب کیا، ایک اور دن نصیب کیا، اس میں کل جو کام نہیں کیا آج کروں گا۔ رسول اللہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جو کل کا کام نہیں کیا، آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہو۔ ہمیں بھی دعا کرنا ہے، عبادات میں، اخلاق میں، جو بھی کل جو نہیں کر سکی اللہ آج کر سکوں۔ آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہو، آج کی زندگی اللہ کل کی زندگی سے، کل کی زندگی آج کی زندگی سے بہتر ہو۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ تو دن رات میں غور و فکر کیا، اس میں نشانیاں ہیں۔ آپ دیکھیے کبھی ڈپریس ہیں، فرسٹریٹڈ ہے نا، گرینری میں چلے جائے، کہیں واک کے لیے چلے جائے، کہیں گارڈن میں چلے جائے، کہیں پانی کا جھرنا ہے، کبھی ہریالی ہے، آپ جائیے دیکھو دل کیسا خوش ہو جاتا ہے۔ گھروں میں بیٹھ کر جو ہے باہر جانا پسند نہیں کرتے، جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت، فجر کے وقت واکنگ کرنے کا حکم، چہل قدمی کیا کرے، ننگے پیر جو شبنم گری ہوئی ہوتی ہے اس پر آپ چلیے، اس سے دیکھ لیجئے ہمارے ڈیڈ سیلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو چائنا تھراپی پتا ہوگا،
دیکھیے ننگے پیروں سے اگر آپ کو سر میں درد ہے نا، وہ پتہ نہیں پیر کی چھوٹی انگلی کی وہاں پر رگ دباتے ہیں تو جو ہے آپ کا سر کا درد کم ہو جاتا ہے. آپ کو بی پی ہے نا تو یہ جو ہے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان ایک نفس ہوتی ہے، اس کو دبائیے. بہت سارے ایسے ٹپس دیکھیں آپ کو آئے دن ملتے رہتے ہیں. تو شبنم پر ننگے پیر چلنے سے ذہن ایکٹیویٹ ہوتا ہے، حافظ قوت تیز ہوتی ہے. جاپان میں جو ہے جو آج کل جو عروج پہ ہے، چھوٹی سی جو ہے جاپان کا علاقہ، آج دیکھ لیجئے سائنس ٹیکنالوجی میں جاپان میں جو ہے میڈ فرام جاپان تو پہلے لیتے ہیں، کیونکہ اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں بڑی ٹکاؤ ہوتی ہیں. چائنا کا تو نہیں، 2 دن میں خراب ہو جائے گا، کہتے یا نہیں کہتے. تو یہ سکولز میں جو ہے بغیر جوتے چپل ساکس کے بچوں کو ٹیچنگ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہندوستان میں دیکھ لیجئے گرمی کا موسم، ہر سکولز میں جو ہے کلاسز میں آپ کو اے سیز نہیں ہوتے، ناٹ ایون کولر، پنکھے چلے تو بہت بڑی بات ہے. اس گرمی میں بچوں کے یونیفارم کے جو کوٹ جو اوور جو یونیفارم کا جو فراک ہوتا ہے کتنا موٹا ہوتا ہے، وہ اس پہ جو ہے بیچاروں کو ساکس جوتے، اللہ اکبر، ان کی تو شامت آ گئی ہوتی ہے. گرم گرم، اس گرم دماغ سے کیا پڑھیں گے بتائیے. ماحول پورا گرم، ایک کلاس میں جو ہے 50-60 بچے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کی گندی کاربن ڈائی آکسائڈ ہم لے رہے ہوتے ہیں، کیسی گھٹن محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اب پتہ نہیں کیا ڈسپلن ہے، کیا یہ ہے نہیں معلوم ہے. وہ ساکسوں میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، گندے جوتے گندے اس میں کیا آپ کا ڈسپلن ہے. ننگے پیر سے دیکھ لیجئے ٹھنڈے جو تلوا جو ٹھنڈا ہوتا ہے نا پورے جسم کو ٹھنڈک دے دیتا ہے. جس کسی کو بی پی ہونا، بی پی کی علامت کیا ہے؟ تلوے جلنے لگتے ہیں. زیادہ اور ہو جائے نا یہ تلوے کے اوپر کا سکن، پیر کے اوپر کا، وہ بھی جلنے لگتا ہے. اس کے لیے جب تک آپ کو ڈاکٹر کو دیکھے تک ریمیڈی کیا ہے؟ یہ جو ہے ایرنڈی کہتے ہیں نا، ایک جو کاسٹر آئل، اس کو جو ہے ہلکا سا آپ ہاتھ کو مل کر آپ اپنے تلوے پر لگائیے. دیکھیے کیسی ٹھنڈک محسوس کریں گے. نمبر 1 آپ یہ کر سکتے ہیں. نمبر 2 ٹھنڈا دودھ پیا کریں. تو دیکھیے وہ جو باڈی ایک دم ہیٹ اپ ہوتی ہے نا، اور جو ہے آپ کو بی پی ہے، اس کا سمٹم کیا؟ یہ آپ کو جو ہیڈ ہے نا، یہ تالو جس کو کہتے ہیں، وہ درد لینے لگتا ہے. ایک ہوتا ہے سر کا درد، دیٹ از ڈفرینٹ، لیکن آپ کا تالو درد لگنے لگتا ہے، یہ بی پی کی علامت ہے. تو یہ گھریلو نسخے ہیں. آپ جو ہے بی پی کی، ایک بار لوگ ڈرتے ہیں بی پی کی ایک بار اگر دوا چالو تو پھر وہ مرتے دم تک لینا، ایسا نہیں ہے. واکنگ جو ہے کمپلسری ہے. آپ کی بی پی، آپ کی شوگر، آپ کی ہائپر ٹینشن، آپ کی ڈپریشن، آپ کی فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول کر کے رکھتی ہے. نہر منہ میتھی کو بھگا کر رات میں آپ پیا، آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جائے گی. کتنے گھریلو نسخے ہیں. کریلے کا جوس پی لیجئے، آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جائے گی. کس نے کہا کہ دوا پر ہی آپ اپنی زندگی گزارنا؟ واکنگ کریے، خوش رہیے، حشاش بشاش رہیے، اللہ پر سب معاملات چھوڑ دیجئے. ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن، ہائپر ٹینشن سے آپ مرغن غذائیں بھی کھائیں تو وہ کچھ نہیں ہوگا. بعض لوگوں کو ڈپریشن میں بھوک زیادہ لگتی ہے، بعض لوگوں کو بھوکی مر جاتی ہے. الگ الگ لوگوں کا الگ الگ جو ہے معاملہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیجئے جو نیچر، ہم مٹی سے آئے ہیں نا. بچے دیکھیے بچپن میں ہم بھی جو ہے مٹی سے کھیل کر خوش ہو جایا کرتے تھے، اور مٹی کی وہ بھینی بھینی خوشبو ماشاءاللہ آج بھی مجھے بہت پسند ہوتی ہے. بارش پڑتی ہے نا تو وہ مٹی، بعض لوگوں کو بچپن میں مٹی کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں پتا. میں بھی کھایا کرتی تھی ونس اپان اے ٹائم. ابھی بھی یہاں تو ملتی نہیں، ورنہ دیکھ لیجئے بعض لوگ چاک پیس ہوتا ہے نا وہ کھاتے ہیں، جن میں کیلشیم کم، چاک پیس کھاتے ہیں، قلم کھاتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر ڈیفیشینسی ہوتی ہے. سب ڈیفیشینس کو کم کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ کو ہیلدی رکھنے والی، آپ اچھا پراپر ڈائٹ پراپر ٹائم پر لیا کریں. ہیلدی ڈائٹ لیجئے. مرغن غذائیں، چکنے بھنے تلے، یہ نہیں ہے، یہ ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے. دال، سبزی، ساگ، اس میں ہمیشہ خوش رہنا سیکھیے. انشاءاللہ خوشی کہاں ملتی، کیسے، میں کل آپ کو بتاؤں گی. تھوڑے سلائیڈز وغیرہ ہے تیار کر انشاءاللہ بتاؤں گی. خوش رہنا سیکھیے. تھوڑے میں ہی خوش رہیے، کچھ بات نہیں. ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہوگا تو خوشی آئے گی، صحت ہوگی تو خوشی، یہ مسئلہ حل ہوگا تو میں خوش ہوں گی. نہیں، خوش رہنا ہمارے اندر ہے. خوش رہنا ہمارے اندر ہے. الحمدللہ، کوئی بات نہیں.
کل مسئلہ حل ہو جائے گا، کل دیکھ لیں گے کیا ہوگا، بہت سی بہت نقصان نہ، کوئی بات نہیں۔ جس رب نے اتنی بڑی امپائر کھڑا کیا، مجھے جو زیرو سے ہیرو بنایا، وہی مجھے ہیرو سے زیرو پر لے کر آیا، پھر زیرو سے ہیرو کر دے گا۔ اللہ پر توکل، حشاش بشاش، اور لازم آپ واکنگ کریے۔ صبح کا صبح منظر، اگر آپ کے یعنی آپ کے علاقوں میں سمندر ہے یا پانی کا ہے تو جایا کریے، سبحان اللہ۔ ننگے پیر چلیے، اور ریت میں بھی پانی نظر آتا، آپ جب چل رہے ہوتے ہیں قدموں میں دیکھیے وہاں پر ریت میں پانی آنے لگتا ہے، بہت ٹھنڈا ایک دم، یعنی آپ کے اندر جو ہائپر ٹینشن جو آپ کو چل رہا ہوتا نا، ایسا لگے گا جیسے سمندر کا پانی ٹھہراؤ، آپ کے اندر ٹھہراؤ پن آ جائے گا۔ یہ کر کے تو دیکھیے نا، واکنگ از مسٹ 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 مسٹ۔ جو لوگ نہیں کرتے آج سے جانا شروع کر لیجئے، بچے بڑے بوڑھے مرد عورت کوئی کیوں نہ ہو جائے۔ صبح آپ کے لیے بہتر ہے صبح، شام ہے شام، رات ہے رات، تھوڑا ہی صحیح چہل قدمی کیا کرے۔ یہ ہمیں جو ہے، ایک تو جب ہم جاتے ہیں آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں، چاند اگر 14ویں کا آیا کتنا اچھا لگنے لگتا ہے، کبھی نہ کبھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں آسمان پر، کتنا خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، تارے نظر تو کتنا اچھا، دیکھیں انسان کے دل کو خوش کرتی ہیں۔ جو نیچر کے جتنا قریب وہ اللہ کے اتنا قریب ہوگا، تو اللہ کے قریب ہونا ہے نا تو نیچر کے قریب ہوئیے، نیچر کو دیکھیے۔ آج بہت کمپلسری ہے، واکنگ کے بغیر آپ کی صحت صحیح نہیں رہ سکتی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ آپ کے جو گھر سے نکلتے نا، وہ گھر کی پریشانیاں، چار دیوار سے آپ جب باہر جاتے ہیں آپ اوزون لیتے ہیں اور اپنی کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ آپ اپنے پورے ٹینشنز کو چھوڑ دیتے ہیں، باہر جاتے ہیں درخت کے سایوں میں، کہیں گارڈنس ہے، کہیں جہاں گرینری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اچھی فریش ہوا آپ کو ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، آکسیجن میں سے بھی اوزون آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہت صحت مند ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ جو ہے گھر کے خواتین کچھ مل کر شام کا وقت، رات کا وقت، صبح کا وقت تھوڑا ٹائم نکالیے۔ آج کل کے نوجوان لڑکیاں بھی دیکھ لیجئے، گھروں میں بیٹھ کر اوبیسٹی آ جاتی، اتنے موٹے پھیل جاتے ہیں۔ آپ وہ جو ہے مشین چلاتے ہیں، پتہ نہیں سائیکلنگ کرتے ہیں، وہ ٹریڈ مل چلا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے، اتنی طاقت ہو نا تو ٹریڈ مل چلائیں گے۔ تھوڑا چلاتے ہیں، 100 کیلریز کیا برن کیے، 200 کیلریز کا کیک اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو کہاں ہوگا، اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کے لیے واکنگ از بیسٹ بیسٹ بیسٹ۔ پھر میں کہتی ہوں سب کے لیے اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھیے، خوش رہیے، خوش رہنا سیکھیے۔ اللہ ہے ہمارا، اللہ نے زندگی دی ہے، یہ سب آتے جاتے مسئلے ہیں، اس سے بولیے جس نے مسئلہ دیا ہے، اس سے کریے، وہ کوئی راستہ دکھائے گا۔ خامخواہ سوچ کر جو ہے تم بیماریوں کا تو تمہارا جسم ڈیرا بن جائے گا، تمہاری مصیبتیں دور نہیں ہوگی۔ خوش رہنا ہر حال میں سیکھیے، ہر حال میں سیکھیے۔ تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے خوش رہنا ہے، خوشگوار زندگیاں، تو اس کے لیے ہمیں واکنگ کرنا بہت ضروری۔ تو انشاءاللہ العزیز کل میں پوچھوں گی کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھیے چھوٹی عمریں ہیں، اتنا موٹاپا آ گیا ہے، اب سوچتے ہیں کہ کیا کریں، اللہ کی نعمتوں کو نہیں کھا رہے ہیں، بس کیپسولز کھا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، اور جسم کے حصے کٹا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جو چیز نیچرل طور پر اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ پیو، تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو بھی نہیں گن سکتے۔ سر کے بال کس کے کتنے ہیں ذرا بتا سکیں گے؟ مجھے نہیں معلوم میرے سر میں کتنے بال، آپ کو نہیں پتا کتنے ہیں۔ ایک سر کے بال، آنکھوں کے پلک کے بال نہیں گن سکتے، یہ انگلیوں کے پور کا ڈیزائن ہم ایک جیسے نہیں بنا سکتے، ایک انگلی کی دوسری انگلی سے نہیں ملتی۔ سبحان اللہ! اللہ دیکھیے کتنی بہترین ڈیزائنر ہے، کیسے چہرے مہرے، ناک، نقشے، رنگت۔ اللہ اکبر! اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں، نعمتوں کو انجوائے کرنا سیکھیے۔ اللہ نے جب یہ نعمتیں دیے ہیں تو اس کو یوٹیلائز بھی کریے۔ تو یہ دیکھ لیجئے باہر جانا بہت ضروری ہے۔ تو جب آپ زمین پر، آسمان پر غور و فکر کرو گے تو تمہیں رب کی یاد آ جائے گی، پھر اپنے آپ پر کرو گے میرا مقصد کیا، اتنی اچھی خوبصورت شام میں نے گھر بیٹھ کر گنوا دی۔ آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں، کیسے فریش ہونے لگ جاتے ہیں آپ۔
تو لہٰذا یہ کر کر دیکھیں، اللہ خود فرماتا ہے غور و فکر کر کے رکھو، غور و فکر کرتے رہو۔ اے ہمارے رب، تو نے بے مقصد کچھ نہیں بنایا، کچھ نہیں بنایا۔ مچھر مکھی سب کو بھی ایک اللہ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ جب اللہ مچھر کو، مکھی کو، شہد کی مکھی کو، چونٹی کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، کیڑے مکوڑوں کو، تو کیا انسان کو بغیر مقصد بنا دیا؟ وہ بھی امت مسلمہ کو بغیر مقصد کے چن لیا؟ کیا ہے میرے پرپس آف لائف؟ کیا ہے؟ سوچئے، غور و فکر کریے، کیا کھو گیا ہے، مجھے کیا اچیو کرنا ہے؟ یہ میرا زندگی کا مقصد ہوگا، میرا مشن ویژن رہے گا۔ کبھی خواہشات اینڈ نہیں ہوتی۔ گھر چھوٹا بڑا بن گیا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز، اس کے بعد ایک اور چیز، اینڈ لیس خواہشات ہیں یہ، حتی زرتم المقابر۔ لہٰذا خوش رہنا ہر حال میں سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوموں کا ذکر واضح کر دیا، اور یہ الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہیں، قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا، خبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کون ہمارے سفارش بنیں گے، کیا رسول اللہ سفارش کریں گے، وہ کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے یہ سوالات کرنے سے باز آ جائیے، بلکہ اس کے برخلاف اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہے جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہے۔ قرآن العظیم، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہے، اس میں اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور رسالت، آخرت، سب کا ذکر کر دیا۔ 7 آیتوں میں پورا قرآن کا نچوڑ اللہ نے دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح کر دیا کہ اللہ نے بے شمار عظیم نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جس میں سب سے بڑی نعمت سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم کہہ دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریے، پیغام رسانی کے کام میں لگ جائیے، کیونکہ آدمی جب اپنے اوپر اللہ کی عظیم نعمتوں کو یاد کر لیتا ہے نا، تو دعوت کی راہ کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بیڈ دن، یعنی آپ کے برے حالات گزر رہے ہیں، برے دن، اچھے دن کو یاد کر دیجئے، تھوڑے لمحات تو خوش ہو جاتے ہیں نا، آپ مسکراہٹ آتی ہے، لبوں پر مسکراہٹ، کوئی اچھی سین کو یاد کر کر، کوئی اچھا منظر آپ کے زندگی کے جو اچھے لمحات کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی یا نہیں آتی؟ تو یاد کر کر ہنس لیجیے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریے۔ دیکھو، اللہ نے بے شمار نعمتیں، قرآن عظیم یعنی سورہ فاتحہ کو کہہ دیا گیا، سورہ حمد بھی کہا، سورہ صلاۃ بھی کہا، رقیہ ہے، سورہ شفا یعنی شفا بھی کہہ دیا گیا، ام القرآن، قرآن عظیم، 7 مثانی، بار بار دہرائی جانے والی۔ ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ میرے پاس سے گزرے، انہوں نے مجھے بلایا، لیکن میں آپ کے پاس نہ آیا۔ بعد میں نماز ختم کر کر پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں کی؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے یہ اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ سورہ انفال 24 آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی بہت بڑی صورت بتلا دوں۔ تھوڑی دیر بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد دلا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی، یہی 7 دہرائی جانے والی آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کر دیا گیا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، جہاں آپ کو درد، دل میں درد ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، اس جگہ پر رکھ کر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ دم کر دیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بچھو کے کاٹ کا زہر اتارنے کے لیے 7 مرتبہ آپ نے اس سورے کو پڑھ کر دم کیا۔ رقیہ، جب سے اس کا نام اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تو تمہیں کیسے پتا کہ اس میں شفا ہے؟ لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں، دل سے پڑھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، کل شکر اللہ کے لیے،
اور رحمان الرحیم، بہت رحمان رحیم ہے، مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، دیکھو قیامت کے دن کا مالک۔ آج تم پر ظلم زیادتی ہو رہی نا، ڈونٹ وری، صبر کر لو، کل اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا، تمہارا ججمنٹ دے گا۔ جو آج تمہیں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان سے کل تمہارا حق دلوا دے گا۔ آج جو تمہاری بے عزتی کر رہے ہیں، کل اللہ ان سے تمہاری عزت کروائے گا، ڈونٹ وری۔ مالک یوم الدین، یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ یا اللہ سیدھی راہ دکھا، اللہ ان لوگوں کا راستے پر چلا جس پر تیرے انعام اکرام، جو جنت کے مستحق ہو گئے، اللہ ان کا نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا، جس پر تیرے عذاب، غیر المغضوب علیہم، مغضوب ہو گئے، ولدالین ہو گئے، یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر نہیں۔ آمین۔ اللہ اس دعا کو قبول کر۔ پڑھیے، آج سے یہ کریے، دیکھ لیجیے آپ کا رنج، غم، پریشانی، دکھ، بیماری دم کریے، پانی پر پیے، بچوں کو پلائیے۔ جو نافرمان ہو گئے اللہ ہدایت دے گا۔ دعا کریے، گھر میں جن بھوت جو بیماری، جس کو فٹس کی ہے، جس کو جو ہے کوئی بھی بیماری ہوئے، اس پر دم کریے، پانی پلائیے، دیکھو شفا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کو قرآن عظیم کا، اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، تو پھر بھی ہم مایوسی کیوں ہوتی ہے؟ پتہ ہے ہمیں ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نعمتیں نہیں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں، گھر نہیں، یہ نہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس ہے، یہ ڈپریشن ہے۔ ذرا سوچ کر ٹٹول کر دیکھیے، am I right اور not، مجھے بتائیے۔ ڈپریشن انسان کو کیوں آتا ہے؟ کہ ہمارے پاس نہیں، یہ کہہ کر نہیں، ہم کو یعنی ان کو ہم سے زیادہ ہے، اس بات کی فکر میں ڈپریشن آ جاتا ہے، ان کے برابر یا ان سے بڑھنا ہے۔ یہ فکر جب انسان کو لگ جاتی ہے، اب وہ وہاں تک لیول تک نہیں پہنچ سکتے، تو ڈپریشن، فرسٹریشن، یاد رکھ لیجئے ڈپریشن کا یہ بہترین ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہمیشہ دوسروں پر نظر، اس کا شوہر دیکھو، اس کے بچے دیکھو، اس کا گھر دیکھو، اس کا ڈرائیور دیکھو، اس کا فلانا دیکھو، اس کا، دوسروں کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں نا۔ یہی آپ کے ہاتھ کے 5 انگلیاں صحیح نہیں تو آپ لوگوں کو کیا کمپیئر کرنے گئے؟ عورتوں میں بھی اکثر آ جاتا ہے، شوہر ذرا نیگلیکٹ، ذرا سیدھے منہ بات نہیں کیا، ذرا توجہ نہیں دی، بس ہائے میرا شوہر تو میرے ہاتھ سے گیا، مجھے چاہتا ہی نہیں، مجھے محبت ہی نہیں کرتا، دیکھو ایک کال نہیں کیا، ایک میسج نہیں، ایک فون نہیں، وہ دیکھو میرے پڑوس کا، وہ میری سہیلی کا، وہ فون کرتا رہتا، میسیجز کرتا رہتا ہے۔ میں تو ان لوگوں کو، یعنی ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ شوہر جو میں کے جاتی ہوں یا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں جو آپ کی سہیلی، جو آپ کے رشتہ دار، جس کا بھی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں، اس کا شوہر گھنٹوں بات کرتا ہے، وہ کیا پتہ نہیں پھول بھیجتا ہے یا مس یو کہتا ہے، میسیجز بھیجتا ہے نا، وہ کسی دوسرے میں جو مشغول ہے، نہ آتی بھلا ہے، وہ خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ آپ کے شوہر سچی محبت کرتے ہیں، وہ محبت کا اظہار نہیں کر سک رہے، اسی لیے بات کریں گے تو بھی ان کے ایموشنز کو تکلیف ہوگی، اسی لیے نہ آپ کو کال کر رہے ہیں، نہ آپ کو چھیڑ رہے ہیں۔ وہ کہتی تو سچی باجی ایسے ہی ہوتا ہے، تو ہاں بہت چاہتے ہیں بات کریں گے، تمہاری یاد ستائے گی، تم ابھی آنے والی نہیں ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ بھائی چلو جب تک ہے رہنے دو، خواہ اس کو پھر میں چھیڑوں، بات کروں، پھر میرے کو اس کی یاد ستائے گی، اسی لیے وہ تمہارے نام پہ نہیں آ رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں تو بیچارے خوش ہو جاتے ہیں، واقعی یہی ہوتا ہے۔ ذرا شوہروں سے پوچھئے، جب آپ چلے جاتے ہیں تو مس کر رہے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ مجھے مس کر رہے ہیں، تو ہونا چاہیے کہ رات دن میسیجیں 100 میسیجز آ جانا چاہیے، 100 بوکے ہو جانا چاہیے، پتہ نہیں کال کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پریشان، پتہ نہیں شوہر کو میری یاد نہیں آ رہی ہوگی، مس نہیں کر رہا ہوگا، وہ فلانا نہیں ہوگا۔ دیکھو میں تو انجوائے کر رہی ہوں، وہ کہتے تو ہیں لیکن اندر سے دل کڑ رہا ہوتا ہے، کیوں اس نے فون نہیں کیا، کیوں میرا فون لفٹ نہیں کیا، کیوں مجھے مس نہیں کر رہا ہے، کیا میں ہی اس کو مس کر رہی ہوں؟ یہ تو دیکھ لیجئے، مس کر رہے ہوتے ہیں لیکن بتا نہیں پاتے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب سائیکالوجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس کی سائیکالوجی اچھی ہونا، جس نے پڑھا ہوتا، ان تمام چیزوں میں نہ پڑے ہوئے ہوتے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجیے اللہ فرماتا ہے کیوں رنجیدہ ہوتے ہو، کیوں غمزدہ ہوتے ہو، دیکھو ہم نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، قرآن العظیم دیا ہے۔ تو اس قرآن عظیم کے ذریعے آپ تسکین، تسلی آپ اختیار کر سکتے ہیں،
وقت وہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالت میں مبتلا تھے. کار نبوت کی اب عظیم ذمہ داری سامان لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہوئی تھی اور رسول کی تجارت قریب ختم ہو چکی تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سرمایہ بھی 10-12 سال کے عرصے سے جو ہے خرچ ہو چکا تھا. مسلمانوں میں بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے. بعض جو ہے تاجر پیشہ تھے، ان کے کاروبار، ان کے معاشی حالتیں خستہ حالت ہو چکی تھی. تو ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ نے سب ڈپریس ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپلفٹ کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. اور جو ہے 7 مثانی ہم نے تم کو دے دیا ہے، اور 7 بڑی بڑی صورتیں بھی لے لیجئے. 2 صورتیں تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. شیاطین گھر میں نہیں آئیں گے، جادو، سحر، بد نظری، لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جائیں گے. پڑھیے نا، آپ کا ڈپریشن، فرسٹریشن سب ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دلجوئی کے لیے، سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال، ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن ہے، ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ حال نہ ہو جاؤ. اپنے شکستہ حال کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو جاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ. دیکھو خوشحالی میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں. تو دیکھو جو اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے وہ ہمیشہ تمہیں زندہ رکھتی ہے. جو قرآن ہمیشہ پڑھتا نا، قرآن سے جو چمٹا رہتا ہے وہ زندہ دل ہوتا ہے. اور قرآن پڑھنے سے کبھی بڑھاپا طاری نہیں ہوتا، نہ چہرے پر نہ زندگی میں. کبھی ڈپریشن، فرسٹریشن، اداسی، الحمدللہ ہمیشہ ایکٹیو، چاق و چوبند رہتے ہیں. اور کتنی بڑی نعمت بھی دیکھ کر بھی ہائے سینے کوٹتے نہیں رہتے. ہائے ان کو دیکھو، ہائے ہائے نہیں کرتے رہتے، بلکہ بائے بائے کرتے رہتے ہیں. یہ دنیا نہیں چاہیے، نعمتیں نہیں. اللہ نے جو قرآن کا علم جو دیا ہے میرے سینے میں، اس سے بڑی نعمتیں ہیں. یہ تمام چیزیں ان کے سانس ٹوٹتے ہی سب کچھ چھوٹ جائیں گے، لیکن جو میرے سینے میں، جو میرے پاس نعمت ہے، یہ میرے خبر کے بھی ساتھی بنیں گے، حشر میں بھی، ہر جگہ، اس دنیا سے بھی اس دنیا تک، جب تک کہ جنت میں نہ پہنچا دیا جائے. پھر یہ نعمت بہتر ہے یا وہ نعمت بہتر ہے؟ اللہ سے دعا مانگیے. اللہ نے خود کہا ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ دنیا دے. ہماری دل جان دنیا میں اٹکا ہوا ہے، دنیا بھی مانگیے، آخرہ بھی مانگیے، آخرت کے لیے بھی محنت کریے. تو یہ ڈپریشن، فرسٹریشن، مایوسی ایک کافر کرے تو اس کے لیے صحیح ہے. ہمارے لیے اللہ نے ہمارے پاس قرآن رکھا، نبی کی سیرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی کسی کو ان کے غم ستائیں، رلائیں، میرے غم یاد کر لیا کرو، اپنے غم تمہیں ہلکے لگیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی پر لوگ کہتے ہیں دینداروں پر نہیں آتی، تو اللہ کے نبی کیا تھے؟ اللہ کے نبی کا ہائیسٹ لیول آف ایمان، حالانکہ وہی آیا کرتی تھی، آسمان سے فرشتہ آیا کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی پر بیٹیوں کو طلاق دے دیا جانا، 3 سال لاک ڈاؤن، قتل کی سازشیں. میرے اور آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں نا. تو پھر بھی دیکھ لیجئے، ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن، فرسٹریشن، یہ ہوتا تو اچھا تھا. 6 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہوتا تو اچھا تھا. 8 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہوتی تو اچھا تھا. ان کو دیکھیے جن کو 1 بھی نہیں ہے، جو 0 ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، ان کو دیکھ کر تسلی کر الحمدللہ. 2 ویلرز ہے، جو پیدل چل رہے ہیں انہیں دیکھ کر خوش ہو جائے کہ کم سے کم 2 ویلرز تو ہے. 4 ویلرز ہے، اس سے بڑی ہائی پاور ہارس پاور کی لیٹسٹ 2024 کی کون سی ہے، لیٹسٹ لینا ہے مجھے. ضرورت ہے نا، 2 ویلر سے بھی کام چل رہا ہے، 4 ویلر سے. ہاں گاڑی اچھی ہو، سواری اچھی ہو، آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے، آپ کا ٹریولنگ میں کوئی آپ کو دقت نہیں، الحمدللہ. اب وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ بھئی ہمارے پاس لیٹسٹ ہے، فلانا ہے، یہ سب چیزیں، یہی چیزیں انسان کو ڈپریس کر دیتی ہے.
تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اللہ تعالیٰ یہاں پر تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھا ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر اپنا دل کڑائیے، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ صاف صاف میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ وَقُلْنَا إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، یہ اسی طرح تنبیہ ہے جیسے ہم نے اس قرآن کے تفرقے پر واضح کی طرف بھیج دی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، آیت نمبر 93 آخری اختتامی کلمات، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس اے نبی جس کام کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وارث ان سے اعراض کریے، ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا بھی آپ پرواہ نہ کریے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ آخری میں آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے ان لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں سے آپ کا دل کڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سینہ بچھتا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ آپ ایسے شریف النفس انسان کو جادوگر، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دینا، کوڑا کر ڈالنا، گھر کے آگے سوکھے دار کاٹی بچھا دینا تاکہ آپ کو اذیت ہو جائے، آپ کو قتل کی سازشیں، نماز کی حالت میں اوجڑی رکھ دینا آپ کے پیٹھ پر، گردن میں جو ہے چادر ڈال کر گھسیٹنا، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، آپ کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ I know very well، اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، دل کو سخت جو ہے کوفت ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے اور آپ کے لیے ڈپریشن، فرسٹریشن کا علاج قرآن مجید میں ہے، وہ جو ہے لافنگ تھیراپی میں نہیں، کہیں آؤٹنگ جانے میں نہیں، کوئی کھانے میں نہیں، کہیں نہیں ہے، اس کا علاج یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكَ، اور اسی کے جانب سجدہ بجا لاؤ، حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقین ہے۔ یعنی تبلیغ حق اور دعوت اصلاح کی کوشش میں جو تکالیفیں، مصیبتیں تم کو سابقہ ان تمام چیزوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے، ان کے مقابلے میں، ان کی مقابلے کی طاقت اگر تمہیں ملنی ہے صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کیا چیز چاہیے، نماز نہیں پڑھ رہی، نماز کے پابند ہو جائیے۔ ابھی آج حدیث ہے اس کلاس کے بعد، اس میں دیکھیے نماز پر بھی بات زور دیا جائے گا، بتایا جائے گا۔ تو نماز، جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ سے کنیکٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ بہت خوبصورت ٹی وی لا لیا، گیجٹ لا لیا، پلگ لگا دیا، آپ نے سوئچ ہی آن نہیں کیا تو کنیکشن کیسے ہوگا؟ آپ سب کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے کنیکشن کیسے ہوگا، کنیکٹ کیسے ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب رنجیدہ، غم زدہ ہو جاتے مشرکین مکہ کے ایسے رویوں سے تو آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید رہنے والے ہستی مجھے تیری رحمت سے نواز دے۔ اللہ کی رحمت تو غم سب کچھ چھٹ جائے گا۔ دعا کرتے رہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
ایسے کلمات سے آپ کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے زبان آپ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. جیسے جو ہے کام سے فارغ ہو گئے، نماز کا وقت نماز پڑھنا ہے، صبح شام کی اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیت ایمان کا رینیول اور سورہ ملک پڑھ کر سونا ہے. سوتے وقت دعائیں، ذکر، اذکار. اس سے دیکھ لیجئے ہم یہ تمام برائیوں سے، یہ فتنوں سے، یہ غم رنج سے ہم بچ سکتے ہیں. ہم دیکھیں کوئی نہیں، ہم لوگوں کے بارے میں ہم سوچ سوچ کر بیمار ہو جاتے ہیں. مجھے تو لوگوں کی عقلوں پر ہنسی آتی ہے. کوئی بیٹھا ہے 7 سمندر پار آپ سے دور، اس کے بارے میں سوچ کر اس نے کسی تھرڈ پرسن سے آپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو اس نے آ کر آپ کو بتا دیا کہ آپ کے بارے میں وہ ایسا بول رہے ہیں کہ آپ جب انڈیا آئے تھے آپ نے ایسا معاملہ کیا. اب آپ پریشان، آپ غمزدہ ہو گئے، کیا یہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں کسی کے سینے میں دل میں چھید ڈال کر کس کے بارے میں کس کو کیا گمان ہے بدگمانی دیکھنے کے لیے نہیں کہا. زبان سے وہ آپ کو چاہ رہے ہیں، محبت کا اظہار کیا، درس ہو لینا فرض، خوشی خوشی آ جائیے. آپ کا جو ہے بہت اچھا استقبال کیا، پھول کی مالائیں پہنائے، آپ کو جو ہے آپ کو شال پہنائے، آپ کو آنر دیا، الحمدللہ اللہ نے عزت دلا دیا. بس اب ہم چھید ڈال کر اچھا ان کے دل میں سچی محبت ہے یا نہیں ہے، یہ دل سے کر رہے ہیں یا زبان سے کر رہے ہیں یا دکھاوے کو کر رہے ہیں. نو نیڈ، ہمیں یہ نہیں، ان کے دل کا حساب ان کا. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خوشی دیا انجوائے کرنا ہے. الحمدللہ اللہ تو عزت دلایا ہے، تو العزیز ہے، تو العزیز، تو عزت دلایا مجھے. بس جسے چاہے عزت دے. قل اللہم مالک الملک وتؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء. اللہ نے عزت دلا دی، بس بات ختم، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے ایزی گوئنگ رہیے، کوئی بیماری نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی فرسٹریشن نہیں. یہ غم پال کر جو ہے شوہر اچھا نہیں لگتا، کوئی بات کرے تو اس کو تڑک کر جواب دیتے ہیں. وہ آیا گھر چائے مانگے، بنائے تو ہیں آپ، لا کر ٹیبل پر ایسا مارا کہ آدھی چائے وہ ساسر میں چھلک گئی. بچوں پر چڑچڑ ہو گیا، بچوں کو مار پیٹ کر رہے ہیں، بچوں کو برا بلا کر رہے ہیں، آپ نوکر پر چیخ چلا رہے ہیں. پھر آپ بیٹھتے ہیں تو مجھے کیا ہو گیا، کیوں اس طریقے کا برتاؤ کر رہی ہوں. آپ کو پتا کسی نے تھرڈ پرسن نے کہا آپ کے بارے میں لوگ ایسے بات کر رہے ہیں. لوگوں کے رویوں پر مت جائیے، لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریے. کتنے بھولے لوگ ہیں ہم. اللہ کے رسول ہمیں جو ہے 1450 سال پہلے سے بلا رہے ہیں، اللہ کا کلام ہمیں بلا رہا ہے، اس کی طرف تو ہم نظر نہیں اٹھا کر دیکھتے، اس کی طرف تو ہمارا دھیان نہیں جاتا، ان باتوں کو تو ہم نہیں سنتے. لیکن سنتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی کڑوے کسیلے باتوں کو، اور دکھ ہوتا بھی ہے تو ان کے جو ہے ان کے رویوں پر ہمیں دکھ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم جب اپنے آپ کو بدلیں گے، ایک مثال دے کر میں آج کی بات کو ختم کرتی ہوں. ایک شخص تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میری بینائی کمزور ہو گئی ہے تو مجھے کچھ دوا لکھ کر دیجیے. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو آپ جو ہے نا یہ جو برائٹنس میں جائیں گے تو آپ کی روشنی کے لیے، آپ کی آنکھوں کے لیے نقصان ہوگا، اور اندھیرے میں نہیں بلکہ آپ جو ہے جو بھی چیز دیکھنا ہے آپ کو ہرے یعنی گرینری میں دیکھنا ہے. جیسے کہ آپ نے ہری چیز کو دیکھا، ہرے کو دیکھیں گے نا تو آپ کی بینائی بچی ہوئی ہوگی. تو اس نے کیا سمجھ لیا، اس نے بیڈ گرین کر دیا، پردے گرین کر دیے، کارپیٹ گرین کر دیا، ہر چیز گرین گرین گرین. کیونکہ ڈاکٹر نے کیا کہا، مجھے گرینری کو دیکھنے سے میری آنکھ بچے گی. ہر چیز گرین گرین، جہاں تک اس کی پہنچ تھی سب کو ہرا. پھر گیا تھوڑے دن بعد، کہنے لگا کہ کچھ ایسا فرق نہیں ہوا. آپ نے تو کہا کہ گرین، دیکھو میں نے بیڈ روم کو بھی، میں نے کارپیٹ، میرا جوتی، میرا چپل، میرا کپڑا، سب کچھ گرین ہو گیا. میں کمرہ چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں رہا ہوں، پھر بھی دیکھیے میری بینائی. ڈاکٹر ہنس کر کہنے لگا تمہیں اتنا کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف چشمہ گرین لگا لیتے، تم جہاں جاتے سب چیز، پوری دنیا تمہیں ہری ہری گرین نظر آتی. تو گرینری اپنے دل میں ہے. چشمہ پہن لیجئے گرین کا تو آپ کو ہر چیز جو ہے، خوشی کا چشمہ پہن لیجئے آپ کو ہر چیز خوشنما نظر آئے گی. اور شکر کا پہن لیجئے، اللہ کا شکر کا.
नेमतें आपको अच्छी लगने लगेगी, इंसान अच्छे लगने लगेंगे। हमेशा वो चिड़चिड़, कुड़कुड़ाना, गुस्सा, जिससे देखिए घर का माहौल भी बिगड़ जाता है, घर के लोग भी पसंद नहीं करते। बाहर जाते तो जान छूटी, भला देर से आए तो अच्छा होगा, ये सोचते हैं। जीते जी भी हम लोगों के लिए जो है बोझ बन जा रहे हैं। तो लिहाजा अपने बोझ को कम करिए, अपने दिल को रंज, गम, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से दूर कर लीजिए, खुश रहने का सीखिए। अल्लाह ताला ने खुश रहने का, देखो दूसरों की तरफ नजर उठाकर मत देखो कि उनको क्या मिला है, ये देखो कि इनके बदौलत तुम्हें कुछ ऐसी खूबियां दी रहेंगी, टटोले तो सही। और उन सब में से जिसको कुरान का इल्म दे दिया गया है, जिसको दीन की समझ बूझ दे दी गई है, वो तमाम दुनिया की कीमती चीजों से ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। ममै युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करना चाहता है, अल्लाह उसको दीन की समझ बूझ अता करता है। कितने खुशकिस्मत लोग हैं, 25 लोग जो भी हैं क्लास में, जो डेली आते हैं, सुनते हैं। अल्लाह हमारे साथ नेकी का इरादा, भलाई का इरादा करना चाहता है, इसीलिए हमें सबसे काट कर इस वक्त उसके कलाम को सुनाने के लिए बिठा दिया है। कितने लोग हैं सुनना चाहते हैं, लेकिन रुकावटें, कभी वाईफाई काम नहीं, कभी उसी वक्त में लंच का टाइम, शौहर पसंद नहीं करता, या मेहमान आ गए, या बच्चे रो रहा है, कुछ ना कुछ होता है। इज इट और नॉट? लेकिन खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह ने हमें चुन लिया है, हमारे साथ नेकी का इरादा करना चाहता है, भलाई का इरादा। तो जिंदगी में नो डिप्रेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, जिंदगी खुशगवार अल्लाह की दी हुई नेमत है। हम खुद उसको जो है कुड़ते जलते, किसी के बारे में देखकर, जलकर, कुड़कर हम अपने आप को रुला रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए हमारी परेशानी नहीं होती। वही है ना, अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, इसको क्यों दिया, वो दूसरों को देखकर जलना कुड़ना। जब हम ये कहेंगे अल्लाह इसको दिया है, मुझे भी दे दे, अल्लाह मेरे भी बच्चे अच्छे कर दे, अल्लाह मेरा भी शौहर, मेरा भी घर, और ग्रीनरी जो आपको जितनी खुशी देगी ना, कोई चीज़ नहीं दे सकेगी। इंशाल्लाह मैं कल आपको थोड़ा सा मोटिवेशन ये करूँगी कि कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। क्या करना है, अभी जो मैंने आपको बताई, ग्रीन चश्मा पहन लेना है, खुशी का चश्मा, हर हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट। आपको पता है सिर्फ मुस्कुराने से 72 मसल एक्टिव होते हैं, और चेहरे की झुर्रियाँ, जो बाज़ लोगों को रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, वो नहीं आते। तो आज से नबी की सुन्नत है, अल्लाह को भी पसंद है, और मुस्कुराता खिला हुआ चेहरा किसको पसंद नहीं। और देखिए जब दिल में नफरत, अदावत, कुड़न, जलन होगी ना, उसको देख के तो भी मुस्कुराने वाला चेहरा भी मुरझा जाता है। इज इट और नॉट? इसको देख के मुस्कुराऊं मैं, इसने तो ऐसा किया है, फौरी देखिए। इज इट और नॉट? नहीं, चेहरे पर जो है, वो कहते हैं ना, आजकल एड्स आते हैं, बिना का स्माइल, यूं आपको बताते हैं कि आप खुश रहिए, स्माइल स्माइल, जबकि हमारे दीन में बता दिया गया, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी परेशानियां, दुख, बीमारियां, तकालीफों के बावजूद चेहरे पर मुस्कुराहट। आज हमें उतनी परेशानियां तो नहीं, ये परेशानियां हमने मोल लिए हैं, किसी ने नहीं डाले। बैल मुझे मार, हमने खुद अपने आप को लोगों के हवाले प्रेजेंट कर दिया है, मारो जो ताने देते हैं मुझे दो। लेकिन जब आप जो है इन तानों को केयर नहीं करोगे, लोगों के रवैयों पर दुख करना, रंजीदा गमज़दा होना छोड़ दोगे, अल्लाह पर भरोसा, सबाल मसानी कुरान अजीम के साथ अल्लाह की तस्बीह हम्दो सना करते हुए अल्लाह को थाम लोगे, नमाज, जिक्र, अस्कार में अपने आप को मशगूल कर लोगे, कोई चीज़ कितने दिन बोलेंगे कोई भी, उसके बाद छोड़ देते हैं, इसको तो कोई असर ही नहीं। जो डरता है लोग उसे डराते हैं। हाँ, आप देखिए घरों में कोई मुँहज़ोर होता है ना, उसकी मुंह को कौन लगेगा, कहते या नहीं कहते, है ना। मुंह से डर कर, मुँहज़ोर का मतलब यानी लोगों में, चार लोगों में बेइज्जती करती है, तड़ाक से कुछ बोल देती है, इसीलिए डर कर अपनी इज्जत बचाना है तो इसके मुंह को ना लगो, कहते या नहीं कहते। ऐसे ही देख लीजिए, खामोशी के साथ अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहता है, हमें बात पता है लोगों के रवैये, ये मुशरिकीन मक्का जो आपको जितना तंग कर रहे हैं, इतने परेशान, इन रवैयों से आपका दिल दुखता है, आपको रंज गम होता है, नबी कोई बात नहीं, आपको हमने तो उनसे बढ़कर आपको सबाल मसानी हमने दिया है, अजीम कुरान अजीम दिया है, इसके सहारे अल्लाह से कनेक्ट होइए, अल्लाह की हम्दो सना तस्बीह बयान करिए।
اور آپ ان مشرکوں کو ہمارے حوالے چھوڑ دیجئے، ان کے رویوں پر کڑنا جلنا چھوڑ دیجئے، اور شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کریے۔ ان لوگوں کی لان تان باتیں، شادی کرتے ہیں، بعد میں اتنا ٹوکرا گھر سر پر آتا ہے، اس کو پوچھے نہیں، اس کو چائے نہیں ملی، اس کو مٹن نہیں ملا، اس کو فلانا نہیں ملا۔ لڑکے والے کہتے ہیں ہماری عزت نہیں کی ہے تمہارے ماں باپ نے، وہ کہتے ہیں وہ سالہ تو سالہ ہی بن کے تھا، اس نے تو بہن بھائی کا ہاتھ نہیں دھلایا۔ دیکھیے، یعنی ہم گریٹ، تم جو ہے ہماری عزت کرنا تھا۔ یہ انانیت، یہ ایٹیٹیوڈ، ان سب کو ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے۔ جب ہم کتنے بڑے بھی کیوں نہ ہو جائے، بچوں سے ملیے، بیٹھیے، کھیلیے اپنے آپ کو بچے۔ ہر انسان کے اندر ایک بچے والا دل ہوتا ہے، آج وہ بچے والا دل مر گیا ہے ہمارا۔ ہم تو جو ہے جو چیزیں باہر گلی کے محلے کی پورا گند ہم اپنے سر پر ڈال لیتے ہیں۔ تو ایک بار ایک سے ملنے گئے، سر کو پٹی باندھی ہوئی ہے، چائے بھی رکھی ہوئی ہے، گولی 3 یا 4 تھے ان کے پاس چھوٹی ڈبی میں، اب وہ کھانا بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ اب تو الحمدللہ شادی کرے آپ، یہ ہوئے نہیں باجی فلانے نے یہ کہا، میری بہن نے یہ کہا، میرے بھائی نے کہا، اتنی دور بلا کر یہ کرے، میری بچی کو نہیں پوچھا، وہ فوٹوگرافر نے میرا ویڈیو نہیں بنایا۔ یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے، دین اسلام میں اس کے پاس بہترین سولوشن، سیدھی سادی شادی بیاہ، سب ایک ہی صف میں بیٹھ گئے، محمود و ایاز، ہاں، کوئی اپنا نہ کوئی اپنا پرایا، سب کو بٹھائیے، سب کو مسکراتے سلام دعا، سب سے ملیے، سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ڈرائیور کی بیوی بھی آئی ہے، ماسی بھی آئی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے لوگوں کو ان کے گرینڈ ٹیبل، دولہے کی ٹیبل لگ رہی ہے، دولہے والوں کی لگ رہی ہے، 4 8 10 میٹھے رکھو، 8 10 کھٹے رکھو، پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ وہ غریب غربا، چلو ان کو وہاں پہ لے جا کر بٹھا دو، ان کے ٹیبلز وہاں پر لگے ہیں۔ نہیں، سب کو ایکول ٹریٹ کرے، اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی ماں کے پیٹ سے ڈرائیور بن کر نہیں آیا، کوئی ماں کے پیٹ سے ماسی بن کر نہیں آیا، کوئی ماں کے پیٹ سے مالک بن کر نہیں آیا۔ یہ قسمت کا کھیل ہے۔ تو جب تک ہم دیکھیں ڈاؤن ٹو ارتھ، سب کے ساتھ ایک سا معاملہ، ہنستے مسکراتے، اور لوگوں کے رویے باتوں کو سیریس بھی لیا تو لوگوں کے باتیں رویوں کو، کبھی اللہ قرآن کو سیریس نہیں لیا، کبھی رمضان کے مہینے میں سیریسنس نہیں آیا ہمارے زندگیوں میں، کبھی قرآن پڑھ کر ہم روئے نہیں، کبھی اللہ کی باتوں سے ہمیں تکلیف نہیں ہوئی کہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے، اللہ نے کتنی سخت وعید دی ہے، کبھی اس سے ہم نہیں ڈرے، نہ اللہ سے ڈرے، نہ اس کی وعیدوں سے، نہ اس کے وعدوں سے۔ ڈرتے بھی ہیں تو ہم جیسے لوگوں سے۔ کتنا کمتر ہے، دیکھیں انسان کتنا پھردلا ہے، کتنا کمزور ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ مضبوطی کب آئے گی؟ کہتے ہیں نا اچھا کھا پی کے اچھے تگڑے بننا ہے، ہیلدی رہنا ہے، کہتے ہیں نا بچوں کو انڈے بھی کھلا رہے ہیں، دودھ بھی پلا رہے ہیں، مکھن بھی کھلا رہے ہیں، بس ان کو فٹ بال بنا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ انرجی نہیں ہے۔ اندر سے آپ کی روح مضبوط، تو دیکھ لئے دبلے پتلے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، دبلے پتلے۔ ایک بار وہ کھجور کے درخت پر چڑھے تو صحابہ نیچے جو ٹھہرے تھے انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دبلے پتلی ٹانگیں تھیں ان کی، چھوٹے قد کے تھے، پتلے جسم کے، چھوٹے قد، پتلی ٹانگیں، پتلی پنڈلیاں تھیں، اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم عبداللہ بن مسعود کے حیت کو دیکھ کر، ان کا جسم دبلا پتلا، یہ پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنس رہے ہو، قیامت کے دن یہ بھاری ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس جو علم، جو اول درجے کے صحابی ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، تو کسی کے جو ہے آؤٹ ورڈ پر آپ مت جائیے، دھوکہ مت کھائیے۔ کسی کو بھی مال ہے، عہدہ ہے، اسٹیٹس ہے، پوزیشن ہے، ان کا شوہر اچھا، بچے اچھا، ان کے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے کیا فائدہ مند ہے؟ بتائیے، سوچئے تو صحیح نا، سوچئے تو صحیح۔ یہ نہیں سوچتے ان کو کیوں مل گیا، یہ ہمارا غم، ان کو ملا ہے مجھے کیوں نہیں؟ اللہ کو دعا کریے، اللہ ان کو دیا ہے نا، مجھے بھی دے، اللہ سے دعا، دیٹس آل۔ لیکن کیا غم طاری کر لینا، اسی غم میں زندگی گھسیٹتے چلے جانا؟ اب شیطان تو موقع کا منتظر، وہ آ گیا، دیکھو اتنا تم نمازیں پڑھی، اتنی دعائیں، اتنے چھلے کاٹے، تم نے کیا ملا؟ چھوڑو، انجوائے کرو تم بھی لائف کو۔ پہلے شرک کراتا ہے، چلو آؤ، تمہارا دل جو ہے بے چین ہے نا، آؤ فلانے بابا کے پاس، پیر صاحب کے پاس، کبھی وہ خبر کے پاس، چادر چڑھاؤ، لنگر بناؤ، کچھ یہ کرو، تعویذ باندھ لو،
कमर पर बांध लो, गले में डाल लो, हाथ पर बांध लो, ये छल्ला ले लो, ये अंगूठी पहन लो, ये अल्लाह अकबर, ये सब कोई चीज़ नहीं है। कभी देखिए पेन किलर लेते हैं कि पेन को जो है दबाने के लिए, लेकिन अगर उस पेन किलर खाने के बावजूद आपका पेन कम नहीं हो रहा, रग को पकड़ो, बीमारी असल वजह क्या है, जड़ क्या है? ये जड़, हर एक की जड़, दुनियादार, दीनदार, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, मर्द, औरत, सबकी एक ही बीमारी है। हम कुरान से कनेक्ट नहीं, अल्लाह से सही ताल्लुक नहीं। जिस दिन आप सही ताल्लुक, सही कनेक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह, इसी बीमारी के साथ लोग जिंदगियां गुजारते हैं, इसी परेशानियों के साथ, हिम्मत के साथ लोग जिंदगियां गुजारते हैं। साहबा की जिंदगियां पढ़ने की आदत डालिए, मॉरल देने साहबा की जिंदगियां, रसूलुल्लाह की जिंदगी, कुरान पढ़ने की अच्छी महफिल, अच्छी मजलिसों में, तो देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो अल्लाह ताला ने डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का कि अल्लाह को सुबह शाम याद करते रहो, किसी की दी हुई नेमतों पर नज़र जमा कर हाय हाय करते मत बैठ जाइए, बल्कि आज के बाद देखते हैं तो बाय बाय करिए। ये नेमतें तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने इससे बड़ी नेमत मुझे दे रखा है, मेरे सीने में कुरान है, मैं कुरान की महफिलों में जाती हूँ तो खुश होकर आती हूँ, मैं कुरान को पढ़ती हूँ, सुनती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। जो रियल आपको हैप्पीनेस जो है, जो आपको कुरान देता है, अल्लाह से ताल्लुक़ जो देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से जो आपके ताल्लुक़ जो मजबूत होते हैं, कुरान और सुन्नत पर इम्प्लीमेंट करने से, ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ से हमें खुशी नहीं दे सकती। तो असल खुशी कुरान में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। तो अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसका सही इस्तेमाल और इन नेमतों का शुक्र अदा करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद अर्बईन नववी हदीस की क्लास होगी। आपको एक बात बता दूं, अगर मैं जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन मैं बताऊंगी। दैट मीन्स डेली वी हैव क्लास, मंडे टू फ्राइडे तेलुगु की क्लास होगी, आज हमारी हदीस की क्लास होगी, कल हमारी तजवीद एंड ग्रामर की क्लास होगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ डेली क्लासेस रहेंगी। अगर जिस दिन नहीं होगी, कुछ इमरजेंसी होगी, उस दिन खुद मैं अनाउंस करूंगी। अगर मैं डेली अनाउंस नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन अटेंड द क्लास। जज़ाकल्लाहुल खैर, शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।